औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ैज़ल नफ़ीस दुआ के साथ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों और बरकतों उसके फ़ज़ल और करम के साए में रहें। परवरदिगार आप सबको सभी अपने समेत दो जहाँ की शर से महफूज रखे, दो जहाँ का खैर कसीर आप सब की नस्लों के मुकद्दर में करे। तमाम मज़लूमीन जहाँ बिलख़ुसूस फ़लस्तीन, गज़ा, लबनान, शाम, इराक़, ईरान, सूडान, सोमालिया और हिंदुस्तान के मुसलमान, कश्मीरी बहन भाई और तमाम मज़लूमीन जहाँ जहाँ भी इंसानियत और मखलूक़ात खुदा किसी भी रंज, दुख, अज़ियत और ज़ुल्म का सामना कर रहे हैं, परवरदिगार उन सब की मदद, नुसरत और हिमायत फ़रमाए और ज़ालिमीन के सामने उनको फ़तह अता करे। और तमाम ज़ालिमीन जहाँ बिलख़ुसूस जो हिदायत याफ़्ता नहीं है उन सबको नीस्तो नाबूद करे, उनके शर को उनकी तरफ पलटाए और उनको दुनिया पर इबरत का निशान बनाए। हमें हमारी मौजूदा आइंदा नस्लों को हमेशा हमेशा अपने वक्त के इमाम के साथ किए हुए अहद को निभाने, उन वादों को पूरा करने, उनकी नीयत, उनके इरादों को सरत तेज़ी के साथ, इखलास और बसीरत के साथ जो है पूरा करने की और उनके लिए ज़मीना साज़ी करने के लिए रुकावटों को दूर करने, मुश्किलात को अबूर करने और इमाम वक्त के सच्चे मुखलिस तरीन अहले बसीरत अंसारान और जो आवान हैं उनमें शामिल फरमाए, जिनसे वो राज़ी और खुश होते हैं। और वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को हमसे राज़ी हों, हमारी नस्लों से राज़ी हों, हमारी नस्लों को वो पाकीज़गी, वो नूर, वो अताअत इमाम वक्त और वो बसीरत अता फरमाए इंशाअल्लाह, आमीन। नाज़रीन, आज पीर का दिन है, 17 अगस्त है। उम्मीद और दुआ करते हैं कि हफ़्ते का दिन का आगाज़ आपने अल्लाह ताला की हम्द व सना से, रसूल और आले रसूल के ऊपर दुरूद व सलाम से आगाज़ किया होगा। उसकी हम जो है रब करीम की सबसे अजीम शय है, क्योंकि अगर इंसान अपने रब की तारीफ़ नहीं करेगा तो वो अपनी तारीफ़ में पड़ जाएगा, क्योंकि इंसान की जो असल चाह है वो खुदाई की चाह है। और जब इंसान खुदा को भूल जाता है तो खुद खुदा बनने की नाउज़ुबिल्लाह कोशिश करने लगता है। तो इसलिए हर वक्त अल्लाह की से उसकी ज़ात को तलब करे, उसकी मारिफत को तलब करे और उसकी सफ़र करें। अगर हम बहुत लॉन्ग टाइम कुछ नहीं कर सकते तो बेशक 5 मिनट, 10 मिनट, जितना हमारे लिए मुमकिन हो अपने रब ताला से अपने राब्ते को ठीक करें, अपने कुलूब को अल्लाह का घर, ताकि उस अर्श, क्योंकि दिल अल्लाह का अर्श होते हैं, जैसे कि इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया है। और अर्श रहमान जो है वो जो है उसको अर्श रहमान ही रहना चाहिए, उसको सिर्फ अल्लाह का घर रहना चाहिए, कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात हो। और जब अल्लाह की ज़ात महवर होगी तो पूरी यूनिवर्स से आपकी दोस्ती होगी और पूरे यूनिवर्स में जो कोई भी होगा आप उसके लिए मददगार होंगे, उसके उसके लिए आसानियाँ पैदा करने वाले होंगे और कभी भी अपनी ज़ात की बिना पर दूसरों से दुश्मनियाँ और नफ़रतें नहीं पालेंगे, बल्कि आपकी दोस्ती और दुश्मनी और मोहब्बत की वजह अल्लाह की ज़ात होगी। और जब अल्लाह की ज़ात यानी मोहब्बत की बुनियाद बन जाए तो हर चीज़ जो है वो एक अलग मायने इख्तियार कर लेती है। लेकिन जब इंसान की मोहब्बतें, इंसान के ताल्लुक़, इंसान के काम फ़कत हुब्बे दुनिया में होते हैं या ज़ाती पसंद नापसंद के हिसाब से होते हैं, तो फिर इंसान कहीं पहुँच भी जाए तो कमाल जो इंसानी की जो एक सफ़र है, यानी लक़ाए अल्लाह की जो सफ़र है, कुर्बत खुदा का जो सफ़र है, वो नहीं हासिल कर सकता। अक्सर लोग तरक्की कर लेते हैं एक इंसान होने की हैसियत से, मसलन कोई प्रोफ़ेशन उन्हें अडॉप्ट करना था, किसी ख़ास चीज़ में महारत हासिल करनी थी, ज़ाहिरी ज़िंदगी में एक बुनियादी सेटअप और उस हिसाब से आपके पास माल और दौलत सब कुछ था, मगर कुर्बत खुदा के सफ़र में वो पीछे रह जाते हैं। और कमाल अगर इंसान के पास हो तो वो तरक्की भी करता है और कमाल तक भी पहुँचता है, फिर खुद के लिए भी बाइस सुकून और रहमत होता है, दूसरों के लिए भी। लेकिन दुश्मन खुदा के लिए बहुत ही जो है इस तरह से जैसे एक नंगी तलवार की माने होता है। बहरहाल ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें थी मैंने आपके साथ शेयर की। अभी जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये अयाम अज़ा का आखिरी वीक है एक एतबार से देखें तो इस हवाले से। और दूसरा ये भी है कि हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो आजकल हमारे जो बच्चों के और नौजवानों के मसाइल हैं
وہ کیا ہیں، کیا ہم بحیثیت پیرنٹ ان کے ایشوز کو واقعی ہی سمجھ پا رہے ہیں، اور سمجھ پانے کے اعتبار سے اس کے ساتھ ساتھ کیا ان کے مسائل کو حل کر پانے کی اصلاً کوشش کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، کیونکہ یہ بچوں کی صرف اس زندگی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری نسلوں کی آخرت، خدا سے تعلق اور دو جہاں میں کامیابی کا مسئلہ ہے۔ اور آج اگر ہمارے بچوں کے اور نوجوانوں کے مسائل کو ہم محبت سے نہیں سنیں گے، سمجھیں گے، تو ظاہر ہے پھر یہ مسائل حل بھی نہیں ہوں گے۔ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے سسٹر سکینہ حبیب، ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم سسٹر سکینہ، آپ یوتھ میٹرز کو وعلیکم جو السلام۔ ہے ٹی وی پہ ہوسٹ کرتی ہیں، اور ماشاءاللہ ہماری بہت ہی پیاری سسٹر ہیں اور بہت ہارڈ ورکر بھی ہیں، اور یوتھ کو بھی ہمارے لیے تو ریپرزینٹ کرتی ہیں، تو ہم ان کی شکل میں یوتھ کو دیکھتے رہتے ہیں اور ان سے بھی کنیکٹ ہوتے رہتے ہیں۔ سسٹر آپ کو بھی آمدید کہیں گے اور سلام عرض وعلیکم کریں گے، السلام۔ کیونکہ آج کافی دن کے بعد ہمارا جو ہے آمنا سامنا ہو پا رہا ہے، تو اس لیے بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اور جس طرح کہ مجھے بھی آج ہم بہت نے خوشی ہوئی رکھا ہے، ہے تھینک یو۔ نوجوانوں کے مسائل کے اوپر ہم آج بات کریں گے، تو سب سے پہلے آپ بھی خود ایک ینگ بچوں کی کیٹیگری میں ہی ایک طرح سے آتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے آپ کا جو تعلق رہتا ہے وہ بھی ینگ لوگوں سے رہتا ہے۔ اگر ہم صرف مسائل کو سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ایک ینگ بچہ مثلاً ڈفرینٹ سوسائٹیز میں رہتے ہوئے کیا سوچ رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے، اس کی پسند ناپسند، اور بالخصوص جب ہم پیرنٹنگ میں ہیں تو بحیثیت پیرنٹس ہمارا جو مائنڈ سیٹ بچوں کے مسائل کو سمجھنے کے حوالے سے ہونا چاہیے، ان چیزوں کو آپ کیسے دیکھتی ہیں، اور اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مثلاً یہ مسائل ہیں اور یہ پیرنٹس کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، کس طرح باؤنڈری سیٹ ہوں گی، کس طرح بچوں کی آخرت اور دنیا کو پروٹیکٹ کیا جائے گا کہ وہ کمال بھی حاصل کر سکیں اور ترقی بھی پا سکیں۔ تو یہ دو اہداف ہیں، ظاہر ہے ہر پیرنٹ چاہتا ہے کہ بچے کمال یعنی اللہ کے قرب کو پائیں، اور ترقی یعنی دنیا میں بھی ان کی ہر چیز مکمل اور بہترین ہو۔ تو کیا سمجھتی ہیں آپ اس حوالے سے؟ جی، پہلی بات تھینک یو سو مچ سسٹر فائزہ، آپ کے پروگرام پر آپ نے مجھے ایز آلویز مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ان اہم ٹاپکس پر جب ہم ڈسکشنز لاتے ہیں تو جی آپ نے ایک بہت اہم مسئلہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور اس کو جو ہے میں رہبر معظم کے حوالے سے بھی اس کو کنیکٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر اس کو رہبر معظم کی نوجوانوں سے متعلق تعلیمات، اسلامی تربیت اور مغرب میں رہے نوجوانوں کی حقیقی گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ نوجوان دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم نے ایسا تربیتی ماحول، مکالمہ اور مینٹرشپ سسٹم کتنا بنایا ہے جس میں نوجوان دین بوجھ نہیں بلکہ اپنی شناخت، طاقت اور مقصد سمجھیں۔ تو میرے خیال میں اس کے لیے ایک پریکٹیکل یوتھ ڈیولپمنٹ روڈ میپ لائک PYDR، اوکے، PYDR از لائک پریکٹیکل یوتھ ڈیولپمنٹ روڈ میپ۔ اس چیز پر ہم جو ہے توجہ کریں، اس طرح بنایا جا سکتا ہے کہ نمبر 1، پہلے مسئلے کو سمجھنا، نوجوان کو مسئلہ نہ سمجھیں۔ ایکچولی دس از دا مسکنسیپشن جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے، وی آن دا اسپاٹ ٹارگیٹ کہ نوجوان میں کوئی ایشو ہے، وائی از ہی بیہیونگ ان اے سرٹن وے دیٹ ہی از ناٹ بیہیونگ ان اے وے وچ آئی ایکسپیکٹ دس پرسن ٹو بی۔ سو نمبر 1، نوجوان کے ساتھ پہلا قدم کریکشن نہیں بلکہ کنیکشن ہونا چاہیے۔ اوکے، سو دس از دا ڈفرنس دیٹ وی شوڈ فرسٹ ورک آن۔ انسٹیڈ آف آلویز کریکٹنگ دیم، فرسٹ کریٹ اے بیوٹیفل کنیکشن ایموشنلی، مینٹلی اینڈ اسپرچولی۔ خاص طور پر ویسٹرن سوسائٹیز میں نوجوان کے سامنے بیک وقت کی کئی آئیڈینٹیٹیز کو جو ہے ہمیں ملتی ہیں، بہت ساری آئیڈینٹیٹیز ہوتی ہیں۔ مثلاً آئی ایم گوئنگ ٹو لسٹ اٹ آؤٹ، گھر کی جو اسلامک ویلیوز ہوتی ہیں، دیز شوڈ بی اسٹارٹیڈ فرام اے ویری early young age. مطلب فاؤنڈیشنز ہونے چاہیے. These are the pillars of shaping a child's personality. So number 1 is Islamic values within the household. Secondly, جو اسکول کالج میں جو کلچر پک اپ ہوتا ہے which is very common. For example, the other day, I was noticing as a teacher as well, like within your classrooms, you will see children who are like 6-7 years old
using the F word or the S word and all these kind of things. So we shouldn't be like surprised sometimes. Why is this child using these kind of negative words? It's probably because they've picked it up from home. या तो घर में उनके जब पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं, या उन्होंने कोई रिश्तेदार से ये सुन लिया होगा, या तो within their environment classroom में जो है इन्होंने इस चीज़ को पिक कर लिया हो. तो instead of repeating that thing और बच्चे को डांटने के बजाय you can say कि don't you think you've used a bad word, was it right what you did? तो बच्चा तफक्कुर करेगा, तदब्बुर करेगा, सोचेगा कि अच्छा ये कुछ गलत मैंने इस्तेमाल किया, इसलिए मेरी टीचर ने मुझे इस तरह से कहा. इसमें ना मैं बच्चे को डाउनग्रेड कर रही हूँ, ना मैं उसको बिलिटल कर रही हूँ, ना उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हूँ, बल्कि मैंने एक सवाल पूछा कि आपने जो ये हरकत की है क्या ये जायज़ थी? आपको क्या लगता है आपने जो ये अल्फाज इस्तेमाल किया ये सही था कि नहीं करना चाहिए था? तो वो सोचेगा इस बारे में. थर्ड जो इशू है वो है इंडिविजुअल फ्रीडम का तसव्वुर, जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी में जिस तरह से इसको बहुत प्रमोट किया गया है या idealized किया गया है, in a way that individual freedom is for someone going out and wearing very open clothes, for example, like there is no sensitivity, openly listening to music, opening आप ना महरमों के साथ जो है बुरे ताल्लुकात रख रहे हो वगैरह, like इन चीज़ों को बहुत जैसे normalize किया जाता है, and people think of it like, oh, this is something so cool and trendy, so I should be also doing it because everybody else is doing it. So we need to again question ourselves over there. इन चीज़ों पर मैं बाद में properly analyze करूँगी. I'm just listing them out now. The other thing is about identity and belonging. ये बहुत अभी common हो गया है कि where do I belong? As a teenager or even as children, they often wonder कि do I belong in this community? मैं जो मुसलमान हूँ, शिया कम्युनिटी में हूँ, क्या ये सही है कि गलत है? क्योंकि मेरे जो क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं उनको ज़्यादा आज़ादी है. फॉर एग्जांपल मेरे हिंदू फ्रेंड्स हैं, दे हैव मोर फेस्टिविटीज़ थ्रू आउट द ईयर वगैरह. कोई वैसे हम जो जैसे मुहर्रम सफ़र करते हैं, उन लोगों के पास ऐसे महीने नहीं हैं कि जहाँ वो सोज़ मना रहे होते हैं वगैरह वगैरह. तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं. इसलिए वालिदैन को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर सवाल जो है वो रिबेलियन नहीं होता. बाज़ औक़ात सवाल अंडरस्टैंडिंग की पहली सीढ़ी होता है. तो इसलिए पेरेंट्स की जहाँ बात कर रहे होते हैं, पेरेंट्स की कोचिंग भी बहुत ज़रूरी होती है. तरबियत औलाद से पहले तरबियत वालिदैन होना बहुत ज़रूरी है. और कम्युनिटी को सिर्फ बच्चों के लिए इस्लामिक क्लासेस नहीं बनानी चाहिए, पेरेंट कोचिंग प्रोग्राम्स भी बनाने चाहिए. पेरेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए. और कुछ इसके मॉड्यूल्स हैं, जैसे 3-4 मॉड्यूल्स हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आप ये पूछ सकते हैं, नौजवान का जहन कैसे काम करता है, जो है इस पर तफक्कुर करें कि टीनेज ब्रेन कैसे काम करता है, इनके इमोशंस कैसे होते हैं, पीयर इन्फ्लुएंस की वजह से क्या असरात पड़ सकते हैं, आइडेंटिटी फॉर्मेशन कैसे होती है जब वो तस्वीरों को इमेजेस को देखते हैं. इवन बुलेटिन बोर्ड्स वेइंग आउटसाइड व्हेन यू आर गोइंग टू एनी शॉपिंग प्लेस, जिस तरह के कपड़े का डिस्प्ले भी हो रहा होता है, कोई भी जो मैसेज होता है that affects a person's thinking. That's called the media exposure. That's how your thinking changes. So this is also very important कि environmentally how is a child being affected. Module 2 is that बच्चे से बात कैसे करें. So lecture के बाद very common, हम parents, we start lecturing our kids. They don't want to be lectured. They want to be understood. आप एक dialogue करें उनके साथ, उनसे सवाल इस तरह से करें जैसे के साथ आप बात कर रहे हैं, right? So you ask them like very interesting questions and you listen. Listening skill is something which we don't put a lot of importance into. हम इसको बहुत for granted हैं. अगर आप सिर्फ अपने बच्चे ने just sit and listen, do not judge, do not react, do not give any answer. Let them talk, let them express their feelings and be non-judgmental about it. Then you will understand कि अच्छा आपके बच्चे के जहन में क्या चल रहा है, how can you assess it and then how can you give a proper answer to it. Module 3 is about कैसे no कहें. So yes, अगर किसी बच्चे ने गलती की है, you've seen that it's a grave error, how are you going to say no to it? There has to be a reasoning. Restriction के साथ reasoning भी होना बहुत ज़रूरी है. मसलन हम कह रहे हैं कि ये हराम है और इसको जो है नहीं करना चाहिए था, तो बल्कि इस्लाम इस चीज़ से हमें क्यों रोकता है, ये सवाल, इसका मकसद क्या है
اور تمہیں اس سچویشن میں پریکٹیکل طور پر کیا کرنا چاہیے تھا. بچے جو ہے اس طرح کے اکثر سوالات پوچھتے ہیں کہ why do I have to pray? Why can't I do what my friends do? Why is then girls treated differently? You know, this is a very common question. آج کل even 7-8 years old, they can come and ask you these questions. That, Mommy, why am I treated differently? Why as a girl I have to wear a hijab? Why doesn't a boy have to cover himself? You know, اس طرح کے بہت سارے سوالات. So you need to be prepared for these answers. ایسا نہیں کہ آپ شوق ہو جائیں and you know you just child پلیز گو اوے, دس از ناٹ, یہ آپ کے ایج کی حساب سے یہ ٹاپک نہیں ہے, میں اس کو ڈسکس نہیں کر سکتی. نہیں, اگر بچے نے آپ کو پوچھا ہے اس کا مطلب اس نے چیز کہیں نوٹس کی, کہیں دیکھی ہے, اب وہ بچہ کیوریس ہے. تو انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو دا رانگ پلیسز to figure out and get those answers, you as a parent should bring that child to your room, talk to that person, talk to that child in their according to their level and make them understand کہ یہ کوئی shame کی بات نہیں ہے, کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا, میں آپ کو اس طرح سے اس کو سمجھا سکوں گی. ٹھیک ہے. Sometimes they ask that do I really have to wear hijab, for example? Why should Islam or religion control my life? You see, these are the questions ہمارے بچے پوچھتے ہیں کہ کیوں اسلام جو ہے مجھے کنٹرول کر رہا ہے, کیوں میں اسلام کے مطابق اپنی زندگی جوں. تو غصہ, شرمندگی یا خوف کے جواب کیسے دینا چاہیے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے پاس جیسے ہم لوگ کلاس رومز میں ٹیچرز یوزلی کیا کرتی ہیں, دے ہیو اے کویسچن بینک, دا آنسر فریم ورک پریپیئرڈ, رائٹ. اسی طرح سے جو والدین کا جو پرپز ہونا چاہیے وہ یہ آپس میں وہ ان چیزوں کو ڈسکس کریں, اس کے آنسرز بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ جب بچہ آ کے پوچھے تو پیرنٹس جو ہیں ویسے شوق میں نہیں آ جائیں, بٹ دے شوڈ نو ہاؤ ٹو ٹیکل دا سچویشن. یہ میرے خیال میں کمیونٹی کے لیے بھی ایک بہت پاورفل پروجیکٹ ہو سکتا ہے. جوانوں کے انونیمس کویشچنس کو جو ہے جیسے ہم کبھی کبھی کلیکٹ کر سکتے ہیں, اینڈ ان کو جو ہے پھر بعد میں علماء اور جو سائیکولوجسٹ ہیں, جو تھراپسٹ یا ایجوکیٹرز جو ہوتے ہیں ہماری کمیونٹی میں, یوتھ مینٹر اسپیشلی جو ہوتے ہیں, ان کی ایک ٹیم ہونی چاہیے, اور ان کو جو ہے یہ کویشچنز انونیمسلی دینے چاہیے تاکہ وہ جو ہے اس کے آنسرز تیار کریں. اور ہر جواب کے 4 حصے ہیں, 4 حصوں میں جو ہے اس کا جواب دیا جائے. نمبر 1 از کہ لسن, نمبر 1 از لسن کہ تمہارا سوال ویلڈ ہے. نمبر 2 انڈرسٹینڈ کہ تم یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو, تاکہ بچے کو بھی سمجھ آئے کہ میں نے یہ سوال کیوں کیا. نمبر 3 کہ قرآن, اہل البیت اور عقل کی روشنی میں اس کا جواب دیا. اور چوتھی چیز ہے ٹو اپلائی, یعنی کہ اب اس کو اپنی ریئل لائف میں کیسے امپلیمنٹ کرنا چاہیے. تو صرف یہ حکم نہیں ہے کہ کیوں مجھے صرف حکم دیا گیا ہے اس چیز کا, نہیں, بلکہ حکم کیوں ہے اور میں اسے اپنی زندگی میں کیسے سمجھ کر اختیار کروں, میں کیا چوائسیز لے سکتا ہوں, ایسے کیا میں طریقے اختیار کر سکتا ہوں کہ جس سے میں اس کو بوجھ نہ سمجھوں, بٹ اس کو میں, جیسے میں نے شروع میں بھی کہا, اپنی شناخت سمجھوں, اپنا لائف اسٹائل سمجھوں. اٹس اے پارٹ آف مائی لائف اسٹائل, اٹس ناٹ لائک اے برڈن کہ مجھے کرنا لازمی ہے ورنہ تو مجھے جو ہے کوئی پنشمنٹ مل جائے گی. نہیں, اٹس فار می انجوائمنٹ اینڈ اٹس پارٹ آف مائی لائف. اس سے جو ہے میری لائف اچھی ہو سکتی ہے, میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں, میں غلط راستے میں نہیں جاؤں گا. یہ جو ہے وہ پرپز اور انڈرسٹینڈنگ ہے. یوتھ مینٹرشپ کی جو یہ کلاسز ہوتی ہیں وہ صرف کلاسز نہیں ہونی چاہیے, یہ ایک ریلیشن شپ بھی ہونا چاہیے کہ جب کوئی بھی بچہ کہ اپنے پیرنٹس سے یا کوئی بھی اپنے یوتھ مینٹر سے سوال کر رہا ہے, سو وی شوڈ ناٹ ٹریٹ دیم دیٹ آئی ایم بیٹر دین یو, میری سمجھ تم سے بہتر ہے, تم کیا یہ عجیب خرافات تمہارے ذہن میں یہ آئیڈیاز آ رہے ہیں, کہاں سے تم سوالات. نہیں, آپ جو اس طرح کے جب لہجے میں بات کرتے ہیں, اس طرح کے جب آپ کامنٹس یا تانے مارتے ہیں, تو وہ بچہ اتنا دور چلا جائے گا, آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا, اور غلط سرکلز میں چلا جائے گا, غلط فرینڈس کے ساتھ جو ہے ڈسکشنز کرے گا, غلط مشورے اس کو ملیں گے. دا ادر ڈے میں یہ بھی ایک ایگزامپل دیکھ رہی تھی کہ ایک بچہ تھا جس کو ہمیشہ کلاس میں بلی ہوتا تھا. اس کی فرینڈس اس کو کہتے تھے یو آر اے نرڈ, یو آر سو ویئرڈ, یو آر دس دیٹ, تمہیں کوئی سینس آف فیشن نہیں ہے, یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سوشلائز. جب یہ شخص جو بلی کر رہا تھا نا, جس کو, جب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو جب قبر میں جو ہے اس کو سوالات اور جوابات کیے جا رہے تھے منکر اور نکیر سے, تو ایک دوسرا فرشتہ ہوتا ہے, اس کا نام رمانی ہوتا ہے. رمانی کیا کرتا ہے کہ آپ کی جو پوری زندگی ہے اس کو وہ ری رائٹ کرتا ہے, وہ دہراتا ہے کہ اٹس لائک اے فلم بینگ پلیڈ, اے فل مووی فرام دا بگننگ ٹل دا اینڈ. رمانی کیا کرتا ہے کہ ایگزیکٹلی, تو کیا کرتا ہے کہ آپ کی لائف کو دہراتا ہے, لیکن اس طریقے سے نہیں کہ جس طرح سے آپ ویزبلی
جب ہماری بینائی ہوتی ہے, آئی سائٹ ہوتی ہے, ہم لوگ صرف ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں which we can see. We cannot see the consequences, the invisible outcome of a result, right? We cannot see that. وہ ہمیں آخرت میں ہمیں دکھایا جائے گا, ہماری جب قبر میں ہم ہوں گے وغیرہ وغیرہ, تو تب ہمیں دکھایا جائے گا کہ اچھا تم نے یہ کیا تھا, اس کا انجام یہ تھا. تو اس وقت جب اس کو دکھایا گیا کہ تم نے اس بچے کو اتنا بلی کیا تھا, you called him a nerd, تب اس کو دکھاتے ہیں کہ اس بچے کو جب تم نے نرڈ جتنی بھی بار کہا, وہ جب وہ 1000 بار رویا ہے اور شیم میں رویا ہے, اور اس نے اپنے ماں باپ سے بھی کبھی اس چیز کا ذکر زیادہ نہیں کیا کیونکہ اس کو شرمندگی کا احساس ہوتا تھا, آگے جا کے وہ ڈپریشن میں پڑ گیا. نمبر 1, ڈپریشن کی وجہ سے اس نے بہت سارے ڈرگز لینا شروع کر دیے. ڈرگز کی اوور ڈوز کی وجہ سے وہ گزر گیا, اس کی لائف ختم ہو گئی. تو you were the reason behind it. اب اس شخص کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوتا, بیکاز ان لوگوں کی ظاہری باتیں, they were friends during high school وغیرہ, جو بھی اسکول جو بھی آگے جا کے they went on their separate ways. So this person had no idea about this friend کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. But look at the effect that he had just because of a taunt which was very simple. ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ ہاں اس نے تو صرف یہی کہا کہ he was a nerd. But look at the effect that it had, a very long term effect, کہ اس نے اپنی آخرت خراب کر دی اس وجہ سے. اس کی وجہ سے ایک انسان کی جان چلی. تو we have to be very careful کہ جب ہم ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں, ہم when we are communicating with anybody, you have to be very careful about how we're using our words. That is very important. Okay, and then the second thing is کہ کمیونٹی خود جو ہے ایک مینٹرشپ اسٹرکچر, ایک کمیونٹی کو ایک مینٹرشپ اسٹرکچر بنانا چاہیے. اس طرح سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ they have to listen, they have to understand, and then without judging they help out and everything. You can also mentor. So mentoring کا کام کیا ہے کہ preaching وغیرہ کرنا, اور preaching کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے بالکل ایسے سخت لائیں, ایسے سخت ایکسٹریم, کبھی کبھی مطلب ہم بھی ڈر جاتے ہیں. Me as an adult also, جب میں اگر مجلسوں میں جاتی ہوں, لیکچر سنتی ہوں, جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں, جو ہماری خوف کے لیے لطف کے ذریعے سے اور محبت کے ذریعے سے گائیڈنس دینی چاہیے. یعنی کہ اب ضروری نہیں کہ آپ کو دوزخ میں جلایا جائے گا. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, جس طرح آپ نے پوری یونیورس آپ کے لیے بنائی ہے اور آپ کو اپنے لیے بنایا, اور اپنے محبوب ترین ہستیاں آپ کے لیے دنیا میں بھیجی, جنہوں نے آپ کی ہدایت کے لیے اتنی اذیتیں اٹھائیں, جو اللہ کی محبوب تھیں. تو آپ کا کچھ تو فرض بنتا ہی ہوگا نا اس رب کی طرف. یعنی اگر آپ اس کو اس انداز سے دیکھیں تو یعنی خوف کا تعلق شیپ نہیں کرنا چاہیے. محبت, عشق اور ذوق کا تعلق اور طلبگاری کا تعلق, وہ پیاس میرے خیال سے جستجو رب سے قرب کی, وہ شاید جو ڈال پانا ہے نا, is the most difficult thing in this day and age. ایبسولوٹلی سسٹر فائزہ, آپ نے بالکل بہترین طریقے سے اس کو بتایا ہے. ایون جب ہم لوگ جیسے موت کرتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں نا, کس کو مطلب ہے, ہم لوگ ڈر جاتے ہیں, مجھے آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو ڈائی, کیونکہ ہم سنتے ہیں کہ فشار قبر ہوتا ہے, عذاب ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. وہ سب صحیح ہے, ہر ورڈ ہمارا جو ہے وہ برزخ کی طرح ہوتا ہے, حتیٰ ہاتھ کا ہلانا, آنکھ کا چپکنا, جس کے اندر انسان نے موت کے فوراً بعد جا کے رہنا چاہیے. جو ہم سن رہے ہیں, جو ہم بول رہے ہیں, جو ہم کہہ رہے ہیں, جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ برزخ بنا رہا ہے جس کے اندر میں نے اور آپ نے جا کے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی آسان کرے, آخرت بغیر کرے. لیکن ڈیپینڈنگ آن واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو, جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ ہماری برزخ بنا رہا ہے. لیکن اس معاملے میں بچے اور نوجوان اور ایون بڑے بھی سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ ہم ایک دوسرے کو, جس طرح بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ آپ دل دکھاتے ہیں انسانوں کا بغیر سوچے سمجھے, فیلنگز اور ایموشنز کو ہرٹ کرتے ہیں, ان کو ڈسریسپیکٹ کرتے ہیں, ان کو بلی کرتے ہیں ان وٹس ایور مینر, کبھی پیار کے نام پہ تو کبھی مذاق کے نام پہ. یہ چیزیں ان کی نسلیں خراب کر سکتی ہیں. یہ انسان کو احساس ہونا چاہیے. جیسے اس پہ ایک واقعہ کچھ اس طرح بھی تھا, معلوم نہیں سمجھانے کے لیے تھا یا ریالٹی میں تھا, کہ جیسے وہ ایک بچہ اور باپ جا رہے ہوتے ہیں بس میں, اور باپ جو ہوتا ہے وہ خودکشی کرنے بیسیکلی جا رہا ہوتا ہے, اور بچہ بیبی ہوتا ہے چھوٹا سا, وہ بھی سیریس بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بھی سیریس بیٹھا ہوتا ہے. راستے میں کوئی گزرتے ہوئے ایک آدمی اس بچے کو دیکھتا ہے, اس کو بہت پیارا لگتا ہے, تو جیسے ہم بچے کو بالکل ایسے شرارت سے مسکرا کے دیکھتے ہیں, ہاتھ ہلاتے ہیں, تو وہ بچہ بہت کھلکھلا کے ہنسنے لگتا ہے. اس بچے کے اس کھلکھلانے سے وہ انسان جو اس کا باپ تھا وہ مطلب ایک ڈفرینٹ فیلنگ, سیٹ آف فیلنگ میں آتا ہے اور خودکشی سے بچ جاتا ہے. اور جب وہ انسان مرتا ہے تو اپنا اجر دیکھ کے بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ کس چیز کا اتنا اجر
اللہ نے مجھے دیا یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے کہتے ہیں مطلب کہ جو یہ وہ جب تم ایک دفعہ بس اسٹاپ پہ کھڑے تھے تم نے اس بچے کو مسکرا کے دیکھا تھا اور اس کا باپ اس کنڈیشن میں تھا, اور جب وہ بچہ مسکرایا تو دل بدل گیا اور اس نے اپنا ارادہ ترک کر لیا. تو دیٹس ہاؤ جو ہے نا ہمارے عمل افیکٹ کرتے ہیں انسانوں کی زندگیوں پہ, مگر ہم ان کو سمجھتے ہیں صرف لیول پہ. اس لیے لسننگ ہو یا کمیونیکیشن ہو, اٹ ہیز ٹو بی ویری لائک ٹیکن سینسٹیولی سم تھنگ کہ جس کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں کسی بھی حوالے سے. لیکن بہرحال آپ اپنی بات جاری رکھیے, اور بہت آپ نے اچھا ایک بتایا کہ یوتھ مینٹورشپ ہونی چاہیے. اس میں میں سمجھتی ہوں کہ ہماری یوتھ کو اپنے سارے مسائل کو لے کے خود اپنے آپ کو بھی لیڈ کرنا چاہیے اور اپنی کمیونٹی کو بھی لیڈ کرنا چاہیے. جیسے اب آپ بھی ہیں, آپ بھی بہت ٹائم سے یوتھ میٹرز کر رہی ہیں اور بچوں کے نوجوانوں کے جو مسائل ہیں ان کو لے کر آ رہی ہیں, تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے اس حوالے سے ہمیں ضرور دیکھنی چاہیے. بالکل. اور جیسے میں بتا رہی تھی کہ جس طرح سے ہم ڈیتھ کا تصور کرتے ہیں, اگر میں کل ایک لیکچر سن رہی تھی تو بہت انٹرسٹنگلی وہ ذاکرہ یہ آ رہی تھی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ موت ایک خراب نعوذ باللہ مطلب ایک بہت برا وحشانہ ایکسپیرینس ہے, بلکہ اگر انسان جو لوگ مطلب برزخ میں گئے ہیں, you know like who have had like what do you say like that experience کہ گزر went into برزخ for a short time and then they were brought back to life. ان سے جب پوچھا گیا کہ which life would you prefer, برزخ کہ یہ دنیاوی لائف, so they said برزخ, we would prefer to be in برزخ, وہاں زیادہ بہتر ہے. حالانکہ عذاب ہے سب کچھ ہے but for some reason it's better. تو indirectly کہنے کا یہ ہے کہ ہم جس چیز کو جس طرح سے ہماری پرسیپشن ہوتی ہے we should thinking towards it. So even same comes to the نوجوان کہ اگر نوجوان دین کو صرف اس طرح سے سمجھے کہ اچھا every time it's don't do this, wear this, don't go there, don't listen to this, don't mix with them, اس کے طور پر اگر سنتا رہے تو نیچرلی محسوس ہو سکے گا کہ you know اسلام has stopped me from living. بٹ ہمیں نیریٹو کو یہاں پہ تبدیل کرنا چاہیے کہ اسلام doesn't just tell you what not to become, اسلام shows you what you can become. اس میں کیا ہے, جیسے نماز آپ کو ڈسپلن کرنا چاہیے, روزہ آپ کو سیلف کنٹرول سکھاتا ہے, سچ آپ کو ایمپتھی سکھاتی ہے, اور اگر آپ ماڈسٹ رہتے ہیں اپنی لائف میں you know like to be very humble, یہ آپ کو ڈگنیٹی اور اپنی آئیڈینٹی دیتی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ لائف میں, آئی آلسو ٹیل دس ٹو ایوری بڈی کہ نو میٹر ہاؤ گڈ یو بیکم ان یور لائف, آپ ہر چیز میں آپ ایکسیل کر لیں, لیکن ہمیشہ ہیوملٹی لائک یو نو بی لو پروفائل, قناعت کو اختیار کریں, کبھی شو آف نہیں کریں, کبھی ایروگنٹ نہیں بنیں. آپ کا اخلاق ہمیشہ بہترین ہونا چاہیے, کیونکہ یہ آف کورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اماں نے اسی چیز پر جو ہے ہمیں ہمیشہ سکھایا ہے کہ یو نو اف یو آر لیونگ یور لائف, اپنے اخلاق سے جو ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرو دین کی طرف, مذہب کی طرف. اپنے اخلاق سے جو ہے آپ بتاؤ گے کہ آپ کی شناخت کیا ہے, آپ کون ہو ایز اے ہیومن بینگ. بس آغا بھی موجود ہے, ہم ان کو سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم آغا, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے خصوصی وقت نکالا اس اہم مسئلے کے اوپر. ابھی سسٹر میں جو ہے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ نوجوانوں کے جو ایشوز ہیں ان میں ان کو سمجھا جانا اور ان کو سمجھانے کا طریقہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہیں. اور ہمارے جو اوور آل اگر ہم ماحول کو دیکھیں تو وہ اس طرح کے ماحول ہیں کہ ان کی گود میں جو بھی بچے عموماً پرورش پا رہے ہیں وہ مثلاً ایک طرح سے ویسٹ ہو جاتے ہیں یا کسی حد تک ویسٹ ہو جاتے ہیں وٹس ایور. اور گھروں میں ماحول اتنا کنفیوزنگ ہوتا ہے اور پیرنٹنگ میں ہمارے اتنے گیپس ہوتے ہیں کہ ایز اے پیرنٹ ہم کئی دفعہ بچوں کو اس انداز سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ بجائے دین سے محبت کرنے کے وہ دین سے ہی اکتاہٹ کا احساس کرتے ہیں. اس حوالے سے میں آگا آپ کی گائیڈنس چاہوں گی کہ بالخصوص جو ویسٹ میں بچے اور پیرنٹس رہتے ہیں, اپنے ملک میں بھی یہی حالات ہیں ویسے تو, لیکن جنرلی اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایکچوئل مسائل ہیں نوجوانوں کے اور کیسے ان کو گائیڈنس کنوے کی جانی چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت ہی اہم موضوع ہے تربیت جوان کا اس وقت, جبکہ تربیت جوان کی ابتدا ہوتی ہے تربیت اولاد سے. جس طرح سے آپ بچے کی تربیت کریں گے وہی جوان وہ تبدیل ہوگا, پھر اسی طرف اسی ڈائریکشن میں جائے گا جس ڈائریکشن میں آپ پہلے دن سے ایک بچے کو لے کر کے جاتے ہیں. ایک
بچہ جب نومولود جو ہوتا ہے اس پہ جو اثرات ہوتے ہیں جس سے اس کی ذہنیت بنتی ہے، رجحان بنتے ہیں، وہ ماحول سے ہوتے ہیں. جینیٹک اثرات تو ہوتے ہیں اپنے اندر، لیکن یہ نہیں کہ جینیٹک اثرات جو ہیں وہ دائمی ہوتے ہیں اور ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے، کبھی بدلتے نہیں ہیں. نہیں، اس طرح سے نہیں ہے. وہ تربیت کے ذریعے بدل جاتے ہیں، ماحول کے ذریعے بدل جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ گمراہ تھے یا صحیح راستے پر نہیں تھے، لیکن ان کی اولادوں میں سے بہترین علماء نکلے ہیں. تو یہ ہوتا ہے، ماحول تبدیل کر دیتا ہے. تو ایک تو ماحول جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے والدین اپنا ماحول دیتے ہیں، پھر فیملی کا ماحول ہوتا ہے، پھر ریلیٹیوز کا ماحول ہوتا ہے، پھر اسکول کا ماحول ہوتا ہے، پھر نیبرہڈ کا ماحول ہوتا ہے، پھر کالج یونیورسٹی ہوتا ہے. یہ ماحول در حقیقت شخصیت سازی میں بڑا کردار ادا کرتا ہے، جس کو ہم اگنور کر جاتے ہیں. کیونکہ آپ بات ویسٹ کی کر رہے ہیں تو میں ویسٹ سے ہی متعلق بات کروں کہ کچھ فنڈامنٹل گراؤنڈڈ فیکٹس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے. ہدایت کا ایک بنیادی پرنسپل ہے کہ ہدایت اسی وقت ملتی ہے جب آپ گمراہی کو قبول کریں. اگر آپ قبول ہی نہیں کریں گے کہ میں گمراہ ہوں اور مجھے ہدایت چاہیے، میں ناقص ہوں، تو کبھی آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. یہ سسٹم ہے اللہ کا ہدایت کہ جب اللہ کہتا ہے کہ ہم جسے چاہیں ہدایت دیتے ہیں، تو یعنی اس سے عیشا سے مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمارے سسٹم ہدایت کے اندر آئے گا اسی کو ہدایت ملے گی. بہرحال بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو مائیگریٹ کر کے آئے ہیں ویسٹ میں، جنہوں نے مائیگریٹ کیا، ایک نسل ہو گئی، اب ایک نسل یہاں پیدا ہو گئی ہے، وہ بڑی ہو گئی ہے، اب ان کی نسل پیدا ہو رہی ہے. تو جو ابتدا میں یہاں کے آئے وہ دین کے لیے نہیں آئے تھے، وہ معیشت کے لیے آئے تھے، 100% معیشت کے لیے آئے تھے. جب 100% معیشت کے لیے آئے تو دین اس وقت سیکنڈری تھا، پرائمری نہیں تھا. ان کو دین بھی ساتھ میں چاہیے تھا. تو جہاں دین مل جاتا تھا، دین سے مراد بھی بیسک چیزیں چاہیے ہوتی تھی، جیسے کہ بس محرم کے ایام میں مجلسیں مل جائیں، یا رمضان کے ایام میں کچھ شہادتوں کی مجلسیں ہو جائیں، یا کہیں مسجد میں افطار ہو جائیں، وہ ہو جائے، کچھ اس طرح کی چیزوں کے اوپر ان کا رجحان تھا. لیکن کیونکہ ایک کلچر سے آئے تھے پیچھے، ایک اسلامک کلچر سے، چاہے پاکستانی ہو، عراقی ہو، ایرانی ہو، جو بھی ہو، آ کر کے ایک 180 ڈگریز شفٹ انہوں نے دیکھا اس کلچر کے اندر کہ یہ کلچر تو بالکل ہماری نہ اسلامک ویلیوز بلکہ کلچرل ویلیوز کے بھی خلاف ہے، جس میں حیا تھی، شرم تھی، یہ ساری چیزیں تھی، کلچرلی تھی، ہندوؤں میں بھی تھی انڈیا سے. تو جب اس کی بالکل کانٹراڈکٹری دیکھا تو ان کے اندر بھی جو ہے نا وہ ایک احساس، ہلکی سی پیدا ہونا شروع ہوئی کہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. پھر اطراف میں ماحول میں انہی ویسٹرن یوز کو جب دیکھا کہ ان کے کس طرح کے بے شرمی، بے حیائی کے ماحول ہیں، اور خاص فیملی ویلیوز ان کے اندر نہیں ہیں بالکل، نہ پیرنٹس کا رسپیکٹ ہے، نہ کچھ ہے، تو ایک گھبراہٹ سی کلچرلی محسوس ہونا شروع ہوئی ہے ہمیں کہ یہ ہمارے بچے ہماری تہذیب سے دور ہو جائیں گے، ہمارے کلچر سے دور ہو جائیں گے. اس کو بچانے کے لیے پھر انہوں نے پیچ ورک شروع کر دیا کہ کس طرح سے ان کو بچایا جائے. کوئی مولانا بلائیں، کوئی امام بارگاہ بنا لیں، کوئی کمیونٹی سینٹر بنا لیں، لیکن یہ چیزیں تو مسائل کو حل نہیں کرتی ہے. یہ چیزیں تو صرف ایک ٹیمپرری آپ کا ہوتا ہے سیٹسفیکشن، بنیاد تو نہیں ہوتی ہے یہ کہ بنیادی طور پہ یہ دین آپ کے جوانوں کی مشکل حل کرے گی. تو فنڈامنٹلی تو ہم پہلے یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہم اس معاشرے میں اختیاری آئے ہیں، اجباری نہیں آئے ہیں، اپنی مرضی سے آئے ہیں. اور معاشرے کا بہت سو کو علم بھی تھا کہ کیا ہے، نہیں بھی تھا تو آ کے ہم نے تجربہ کر لیا کہ اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اور اسی معاشرے کے اندر ہم نے اپنی اولادوں کو تولد بھی کیا، ان کی پرورش بھی کی، اور اب ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ آئیڈیل مسلمان بن جائے. اٹس اے بگ چیلنج. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا ایک چیلنج ہے. اب اس چیلنج کو ہم کیسے اوور کم کریں، کیسے اس کو کاؤنٹر کریں، ہم کیسے جوانوں کو یہاں پر بچا. اب یہ ہو گئی غلطی، اب اس غلطی کو آپ ازالہ نہیں کر سکتے کہ ساری کی ساری قوم پلٹ کے واپس چلی جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اب واپس چلے جائیں تو وہاں بھی اب مغربی تہجد فرنگ اتنا ہے کہ وہاں ان معاشروں کے اندر بھی یہ مسائل اب موجود ہو گئے ہیں. تو یہاں پر کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے ہمیں کہ کس طرح سے ہم ان جوانوں کو دین کی طرف لے کر کے آئیں. سب سے پہلے تو ہمیں ان کو ان چیزوں سے دور کرنا ہوگا جو دین کے نام پہ ان لاجیکل کام ہم کرتے ہیں، جس کی کوئی منطق نہیں ہوتی، جس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی، کوئی ریزننگ نہیں ہوتی ہے. چیزیں دین کو صرف ایک میتھ بنا کر کے پیش کرتا ہے، ایک ایک امیجنری، ایک تخیلاتی اشیاء بن کے سامنے دین آ جاتا ہے کہ یہ دین صرف کچھ کلچرل ریچولز ہے جو
یہ مسجد میں کرتے ہیں، کچھ مندر میں کرتے ہیں، کچھ چرچ میں کرتے ہیں، کچھ کمیونٹی سینٹرز میں کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک لاجیکل اور ریزننگ والا دین ان کے سامنے پیش ہونا چاہیے. وہ دین جس کی ہر احکام اور ہر عمل کے پیچھے کوئی وزڈم ہو، اس کی کوئی لاجک ہو، اس کی ریزننگ ہو اور اس کا ایک پرپس ہو. یہ ایک احتیاط ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. سیکنڈ پوائنٹ میں کہوں گا جو بہت اہم ہے کہ دین شناسی، جب تک آپ صحیح دین متعارف نہیں کرائیں گے ان ویسٹرن یوتھس کو، ویسٹرن بچوں کو، جوانوں کو، وہ اس کی طرف نہیں آئیں گے کہ یہ دین کیا ہے نا. یہ بایولوجیکل دین ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ فورسفلی ہم انہیرٹ کر دیں آگے اس کو. وہ نہیں ہوگا فورسفلی کہ ہم آگے اپنی نسلوں میں ایک نسل تک کچھ حد تک چلا گیا، اس کے بعد یہ ڈائلیوٹ ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا، اگلی 2-3 نسلوں میں یہ زیرو ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا دین کے نام پہ یہاں پر. کیونکہ دین کو تباہ کرنے کے لیے، دین کو تباہ کرنے کے لیے جو آفات ان معاشروں میں موجود ہے وہ بہت قوی ہے، بہت اسٹرانگ ہے. ان کے خلاف لڑنے کے لیے پھر اسی طرح کی معرفت چاہیے جو ہم نہیں دے پا رہے ہیں. وہ صحیح دین شناسی ہم نہیں کہہ رہے. مقام شہید معظم رہبری کی جو گفتگو جوانوں کی طرف تھی، وہ ان میں سے ایک پہلو کی طرف جس کو انہوں نے اپنے جوانوں کو بھی اور مغرب کے جوانوں کو بھی متوجہ کیا کہ دین کو صحیح سورس سے سمجھیں اور دین کو کامل سمجھے، ٹوٹیلٹی میں سمجھے، نہ کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے لے لے. اب آپ جوان کو سکھاتے ہو بچے کو نماز پڑھو، وضو کرنا سکھایا، نماز پڑھنا سکھایا. ہمارے سنڈے کلاس ہوتی، سنڈے کلاسوں میں یہی سکھاتے ہیں، وضو کیسے کرنا، طہارت کیسے کرنی، نماز کیسے پڑھنی، پھر اصول دین کتنے ہیں، فروع دین کتنے ہیں. بس اماموں کے نام سکھا دو، انبیاء کے نام سکھا دو، کچھ احکام سکھا دو ان کے دین کے، کچھ اچھی اخلاقی باتیں کر دو. یہ تو ٹوٹل دین نہیں ہے نا. دین کا پرپس کیا ہے یہ اسے پتا ہونا. مجھے یاد ہے یہ انگلینڈ کے ایک کیمپ میں میں شریک ہوں. مجھے ایسی کوئی دوست مجھے لے گئے تھے، ان کے بچے بھی وہاں تھے تو ان کو پک کرنے جانا تھا، آخری دن تھا. تو ہم جا کے وہاں بیٹھ گئے ہیں پیچھے، تو ان کا ایک پینل ڈسکشن چل رہا تھا بچوں کے ساتھ، تقریباً انڈر 14 بچے ہوں گے. تو اس میں سے ایک بڑا لبنانی پتہ نہیں عراقی بچہ تھا. اس نے ایک بڑا اچھا سوال کیا. وہ بات کر رہے تھے میوزک کے اوپر کہ میوزک حرام ہے، میوزک یو شوڈ ناٹ لسن ٹو میوزک، میوزک از دس، میوزک از دیٹ. تو اس بچے نے اٹھ کے بہت ہی خوبصورت سوال کیا جس کا کوئی جواب نہیں دے پایا. اینڈ دیٹ واز اے رائٹ کوشچن کہ اس نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو آپ بات کر رہے ہو نا، دس از حرام، دس آئی شوڈ ناٹ ڈو، دیٹ آئی شوڈ ناٹ ڈو، اونلی بیکاز آئی ایم بورن ان اے مسلم فیملی. اگر میں کسی نان مسلم فیملی میں، میرا دوست جو ہے نان مسلم ہے، اس کے لیے تو یہ سب چیزیں الاؤڈ ہے، میرے لیے ریسٹرکشنز ہیں کیونکہ میں مسلم فیملی میں پیدا ہوا ہوں، اس لیے مجھے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے. وہ نان مسلم فیملی میں پیدا ہوا ہے، اس لیے اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے. وچ از اے جینیون کوسچن کہ وائی ایم آئی اے مسلم. پہلے اس جوان کو یہ تو بتاؤ کہ تم مسلمان کیوں ہو. بایولوجیکلی مسلمان ہو اس لیے یہ ساری ڈوز اینڈ ڈونٹس آپ پہ اپلائی ہو گئے ہیں، یا فطرتاً آپ مسلمان ہو؟ کون سے مسلمان ہو آپ؟ پہلے اس کو اس طرف تو لائے کہ وائی آر مسلم، وائی یو شوڈ بی اے مسلم، نہ کہ وائی آر جسٹ یو اے مسلم، کہ آپ کو مسلمان کیوں ہونا ہے، مسلمان ہونے سے مراد کیا ہے. اور پھر اگلا کویشچن ہے کہ جو دین جس کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے، وہ دین کی بنیادیں، دین شناسی کے ساتھ ساتھ وہ دین آپ کو اس دنیا میں کیا کام آئے گا. جو میجر پوائنٹ الہاد کا ہے جوانوں کے اندر، جہاں سے ڈیویشن پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ دین کو صرف اخروی سمجھتے ہیں. ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ دین صرف آخرت کے لیے، دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیا میں حرام کام مت کرو. وہ دیکھیں، ہر حرام کام میں لذت بہت زیادہ ہے. یہ ایک بنیادی پرنسپل ہے. ہر حرام کام میں آپ کو لذت ہے، یعنی وہ چیز جس میں دنیاوی لذت ہے، آپ کہتے ہیں اس سے رک جاؤ. کیوں؟ کیونکہ مرنے کے بعد آپ کو وہ باغ ملیں گے، وہ نہریں ملیں گی، وہ سب کچھ ملے گا جو آج تک نہ کسی نے دیکھا ہے نہ دیکھ کر کے آیا ہے. ساری سنی سنائی باتیں ہیں، یہ اس نے سنا ہے. یہ وہ کہتے ہیں یار مجھے کیش تو بتاؤ کیا ملے گا. یہ تو کریڈٹ کی آپ بات کرتے ہو کہ 60 سال 70 سال 80 سال کے بعد مر کے قبر میں جاؤں گا تو میرا اکاؤنٹ کھلے گا تو مجھے پتہ چلے گا کیا بیلنس ہے اس پہ. وہ بھی ہوگا نہیں پتہ ہے مجھے. اب یہاں کیا کیش ملے گا اگر میں دیندار بن جاتا ہوں؟ یہ تو مجھے بتاؤ کہ دین کا دنیا میں کیا فائدہ ہے. یہ بات اگر آپ نے ان جوانوں کو سمجھا دی تو یہ جوان آج کے جو پروردہ ہے ان مغربی سسٹمز کے، یہ دین کو دل و جان سے قبول کریں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں.
یہ آپ کے کلچرل جوانوں سے جو پاکستان میں اور ایسٹ میں ہیں ان سے بہت آگے نکل جائیں گے اس چیز میں، اگر ان کو یہ بنیادی نقطے سمجھ میں آ گیا کہ دین کا دنیا میں کیا فائدہ ہے۔ وائی شوڈ آئی بی اے مسلم، مجھے کیوں مسلمان ہونا ہے، خدا کیا ہے۔ خدا کا تصور بھی ہم نے ایسا بنا کے پیش کیا ہے کہ کوئی مخلوق ہے جو بیٹھی ہوئی ہے کہیں پہ، ایک مخلوق کا تصور پیش کیا ہے ہم نے۔ یہ ساری چیزیں فنڈامنٹلی جب آپ ٹھیک نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی میں ایک جگہ پر تقریباً 2 مہینے سے مجلسیں ہوتی، میں اکثر نماز میں آفس سے نکل کے وہیں جاتا ہوں مسجد میں نماز پڑھنے، نماز پڑھ کے وہ درس ہو رہے ہوتے، مجلس ہو رہی ہوتی، میں بعض اوقات بیٹھ جاتا ہوں 10-15 منٹ سننے کے لیے۔ کیا ہے، ہر 5 دن بعد ایک مولانا چینج ہوتا ہے، نیا مولانا آتا ہے، وہ مولانا اپنے ایک ڈائریکشن میں بات کرتا ہے، پھر کوئی آتا ہے، کوئی کبھی کبھار کوئی انقلابی آ گیا، تھوڑی انقلابی بات کر دی، کوئی فقی آ گیا، اس نے فقہ کی بات کر دی، کہانی سنا کے جاتا ہے، کوئی خواب سنا کے جاتا ہے۔ اب یہ جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ان 2 مہینوں میں 60-70 مجلسوں میں کیا حاصل کیا؟ کنفیوژن کے سوا کچھ نہیں ملا۔ یہی کام آج ہم کر رہے ہیں یہاں ویسٹ میں بھی، ہم صرف کنفیوز کر رہے ہیں جوانوں کو، مجلسوں میں لے جاؤ، ادھر لے جاؤ، ادھر لے جاؤ، بس بایولوجیکلی ان کو بنا دو کسی طرح سے مسلمان رہیں۔ مل کیا رہا ہے ان کو، ان کے کون سے فنڈامنٹل پرابلمز کو آپ سولو کر رہے ہیں، بنیادی فطرت کے اندر اٹھتے ہیں، وہ کیسے سولو ہو رہے ہیں؟ وہ تو آپ سولو نہیں کر رہے ہو۔ یہ کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر۔ دس کائنڈ آف ایجوکیشن از ریکوائرڈ فار دی یوتھس، کہ ان کو پہلے بنیادی طور پہ سمجھائیں کہ تم کیا ہو۔ خود رہبر بھی کہتے ہیں نا جوانوں کو کہ خود سازی کرو، اپنے آپ کا پرسنل ڈیولپمنٹ کرو۔ پرسنل ڈیولپمنٹ کہاں سے ہوگا جب سے خود شناسی نہیں ہوگی کہ آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا وجود ہے آپ کا۔ خود شناسی سے خدا شناسی تک، خدا شناسی سے دین شناسی تک، پھر دین ایک ٹوٹیلٹی میں ایک سسٹم کی طرح پیش ہو، نہ کہ دین ٹکڑے ٹکڑوں میں پیش کرے اس کو۔ اس طرح سے آپ بچر شاپ پہ جاتے ہیں نا، کوئی کہتا ہے مجھے ران اچھی لگتی وہ گوشت دے دے، کوئی مجھے کہتا ہے مجھے ربز دے دے، کوئی مجھے کہتا ہے مجھے گردے دے دے۔ یہ کام اگر آپ نے دین کے ساتھ تو کیا ہے ہم نے۔ کسی کو فقہ اچھا لگا فقہ لے لی، کسی کو اخلاق اچھے لگے اخلاق لے لی، کسی کو رسومات اچھی لگی رسومات لے لی، کسی کو عبادتیں اچھی لگی اس نے عبادتیں لے لی، کسی کو صرف انقلاب اچھا لگا اس نے شعار لے لیے۔ یہ کام اگر کرو گے تو پھر کبھی دین آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، اور یہ جوانوں میں اسی طرح سے ڈیویشن آتا رہے گا۔ یہ ریکٹیفیکیشن کی ضرورت ہے یہاں پہ، اور ان مسائل کو حل کرنے کی بنیاد یہاں سے، جب یہ بنیاد ٹھیک ہوگی تو آپ سیکنڈری گائیڈنس کی طرف آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بالکل۔ اگر اس میں جو سوال پیدا ہوتا ہے، ایک تو 2-3 سوال جو میرے سے، ایک تو یہ کہ یہ سیٹلمنٹ یا یہ جو ڈیولپمنٹ یا جو بھی سیٹ اپ ہے بنائے گا کون؟ کیونکہ آپ سے پہلے سسٹر بھی بات کر رہی تھی کہ ہمیں اس طرح کے مثلاً جو سسٹم کریٹ کرنے چاہیے اپنے گرد و نواح میں، کہ جہاں پہ بچوں کے سوالوں کو سنا جائے، سمجھان کیا جائے، وہ کیا چاہتے ہیں، کیوں چاہتے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، یا اگر ان کو گائیڈنس بھی دینی ہے تو اس کے لیے ایک سسٹمیٹک وے جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے، تاکہ وہ بجائے متنفر ہونے کے یا ضد میں آنے کے، کیونکہ ایج اتنی، اسپیشلی ٹین ایج بچوں کی اتنی جو سینسٹیو ایج ہوتی ہے کہ وہ ایز اے پیرنٹ، کئی پیرنٹس تو بچوں کو ضد دلا دیتے ہیں اور وہ بچے دین سے محبت تو دور وہ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ یعنی یہ کون کرے گا، یہ جو کمیونٹی بلڈنگ کی جو ساری چیز ہے کہ یہاں پہ ہمارے بچے اور نوجوان آئیں، اپنے مسائل رکھیں اور ہم میں اتنا پیشنس اور صبر ہو، جبکہ آپ خود جانتے ہیں کہ پاکستان میں تو یہ حالات ہے کہ اگر خدا کے اوپر کوئی سوال کر دے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے تو ہم اس کو نہیں معلوم جان سے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو اتنی وزڈم اور انٹلیکٹ والا بندہ ہم کہاں سے لائیں گے جو ان ساری چیزوں کو اس انداز سے ایڈریس کرے گا؟ جیسے کہ آپ نے اپنی بات میں خود ہی مینشن بھی کیا، یہ ایک فیکٹ ہے کہ جو کمیونٹی سینٹرز میں، چاہے وہ پاکستان کے ہیں، چاہے یو کے ہیں، چاہے امریکہ کے ہیں مثلا مسلم، ان میں اتنا یعنی مثلا یہ کہہ لیں کہ ایک جھگڑا ہے کہ اس پہ کہ سالم نے مثلا آ کر لیڈ کیا اور کون ادھر مجلس پڑھے گا، پڑھائے گا، رہے گا، مثلاً کون کنٹرول میں ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ سارا ایفرٹ تو ادھر ہوتا ہے۔ کمیونٹی سینٹر پورا سال جنرلی خالی رہتے ہیں اور ان میں ایسی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے کہ جو نوجوانوں کو اتنا مرعوب کریں کہ وہ وہاں پہ جا کر اپنے مسئلے مسائل بتائیں۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر فرض کرے بینگ اے پیرنٹ بھی جب ہم اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں یا ان کے ساتھ تو بعض پیرنٹس جو ہیں ان کے سوال سے اوفینڈ ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ جس طرح آپ نے سوال رکھا ایگزیکٹ ایسا ہی سوال مثلا میں نے بچوں کو یہاں پہ
کرتے دیکھا اپنے پیرنٹس سے کہ بھئی ہم یہ ایسے کیوں کریں بھئی، اب ہم یہاں تو پھر کمیونٹی میں نہیں اٹھ بیٹھ سکتے. مثلا لباس کی بات تھی اسپیشلی بچیوں کے حوالے سے، تو ظاہر ہے اب ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہوتا ہے کہ گھروں میں بچیاں اس طرح لباس پہنے، باہر بھی ایسے پہنے، ان کا حجاب ہو، وہ جہاں بھی جائیں وہ ایک اچھے انداز سے پہنے. تو وہ سوچتی ہیں کہ اب ہم نے تو مثلا بچے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے پب بھی جانا ہے، ادھر بھی جانا ہے، ادھر بھی جانا ہے، بے شک وہاں کچھ غلط نہیں کرنا، لیکن ہم کیسے یہ مطلب اس لباس میں جائیں گے کیونکہ ہم نے تو مثلا حجاب لیا ہوا ہے، اور اب اور ہمارے پیرنٹس اب ہمیں کہتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ آپ کس کمیونٹی میں ہم بیٹھ رہے ہیں، تو اس لیے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے ہم جو ہے ابھی اپنے آپ کو ریڈی فیل نہیں کرتے کہ مثلا بے شک یہ حق بھی ہے بات تو ہم اس کو اپنا سکیں. تو اس طرح اور پھر جب اسپیشلی اگر باپ اور بیٹی کا یہ مسئلہ کر رہا ہو تو یہاں تو بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اور پھر تیسری چیز اس کے ساتھ جو اٹیچڈ آئی ہے یہ، کیونکہ یہ بات میں نے ابھی ریسنٹلی ہماری ینگ بچیاں تھیں ان سے ڈسکس ہو رہی تھی اور انہوں نے یہ رکھی، اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں کہہ رہے ہیں حجاب کے، اور یہاں پہ جو لڑکیوں کا مثال ہے اسکول ہے یا بچیاں حجاب کر کے جاتی ہیں، باہر جا کے اتار دیتی ہیں، ان کے اتنے اس طرح کے فرینڈز ہوتے ہیں، اور پھر وہ مثلا خدا نہ خواستہ کچھ تو ڈرنک بھی کر لیتی ہیں، کچھ تو اس طرح بھی کر لیتی ہیں، یعنی اور ہم تو ایسا کچھ نہیں کر رہے، ہم تو صرف سمپل جیسے ہمیں لگتا ہے کہ ہم کمیونٹی میں نارمل لگتے ہیں تو ہم اس طرح کا لباس پہن رہے ہیں، اور اس پہ بھی سب لوگ ہمیں اٹھتے بیٹھتے باتیں سناتے ہیں. اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کو پھر کیسے ڈیل کیا جائے گا، کیونکہ اس سے ہم بچوں کے دلوں میں بھی پیچیدگیاں کریٹ کر رہے ہیں، پیرنٹس اور بچوں میں بھی ڈسٹینس آ جاتا ہے، اور اس کا ایسا اسپیشلی اگر ہم پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں کوئی سولوشن نظر نہیں آتا ہے ایک طرح سے اپیرنٹلی، یعنی انلیس کہ کوئی بہت کیئرفلی اس کو جی ڈیل کرے یا سوچے. تو اس پہ تھوڑی سی آپ ہماری جی گائیڈنس دیں کہ ایسے بچوں کو کیا سمجھایا جائے گا اور کیسے سمجھایا جائے گا. دیکھیں، جیسے کہ آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، اور پہلے بھی میں نے کہا اس بات کو کہ وہ سٹرکچر اور وہ سسٹم اور وہ سورسز جہاں سے بچوں کی، جوانوں کی صحیح ہدایت ہو، وہ یہ نہیں ہے کہ اس وقت موجود نہیں ہے. آپ ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں، آپ کی دسترسی میں ہر چیز اویلیبل ہے اس وقت. مشکل کہاں ہے؟ مشکل خود ہمارے اندر ہے. ہم نے وہ رکاوٹیں بنائی ہیں بیچ میں، جو بیریئرز ہیں، جو روکتے ہیں بچوں کو وہاں تک پہنچنے سے. یہ ہمارا فنڈامنٹل پرابلم ہے یہاں پر، اور یہ ابھی کا پرابلم نہیں ہے، یہ تو قرآن نے بھی اسی کو پیش کیا ہے نا، کہ ایک کیٹیگری کو قرآن نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے معاشرے میں، جس کو عنوان دیا ہے ملا کا. ملا یہ قومی ایلیٹس جو ہوتے، یہ ایلیٹس جو ہیں یہ رکاوٹ بنتے ہیں قوموں کی اور انبیاء کے بیچ میں. یہ رکاوٹ بنتے تھے اکثر. مثال ایلیٹس نو سے کہتے تھے کہ بھئی یہ مستضعفین کو چھوڑو، آپ ان کو یہ کیوں تمہارے پاس آتے ہیں؟ بڑے اچھے لوگ تو نہیں آتے تھے نو کے پاس، غریب آتے تھے، امیر تو نہیں آتے تھے، غریب طبقہ آتا تھا. اب ان کو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں یہ غریب طبقہ ہی بیدار نہ ہو جائے، تو وہ نو سے کہتے ٹھیک ہے ہم آپ کے پاس آتے ہیں لیکن آپ ان کو دور کرو آپ سے. تو یعنی یہ ملا جو ہے ایک کیٹیگری ہے جو آپ کے گھروں کے اندر بھی موجود ہوتی ہیں، بزرگان جو آپ کے کمیونٹی سینٹرز کو چلاتے ہیں، یہ جو بزرگان ہوتے ہیں، یہ جو افراد ہوتے ہیں، یہ سارے ملا ہیں اس وقت. یہ رکاوٹ بنتے ہیں ان کو صحیح دین کی طرف آنے میں. پھر اگر جو صحیح دین کے سورسز ہوتے ہیں پھر اس کے اوپر تنقیدی مزاج، اس کے خلاف پروپیگنڈا بنا دیں گے کہ اس کے قدر نہیں جاننا ہے، ان کو نہیں سننا ہے. مثلا شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ایک بنیادی فنڈامنٹل دین کا بہترین سورس ہے دین کے فنڈامنٹلز کو سمجھنے کا، خاص کر کے جوانوں کے لیے. خود امام خمینی نے اپنی وصیت میں کہا ہے کہ امام شہید مطہری کو سنیں، ہر جوان ہر کتاب پڑھے ان کی. اب شہید مطہری کے خلاف جو پروپیگنڈا، شہید مطہری کے خلاف جو فضا انڈیا پاکستان ہر جگہ، تو اسی چیز سے پھر وہ دور ہو جاتا ہے، وہ آتا ہی نہیں. جس طرح سے آپ نے کہا قوم کے اندر تفرقہ، یہ ایک فنڈامنٹل پرابلم ہے. کمیونٹی سینٹر میں ایک جوان جاتا ہے ہدایت کے لیے، وہاں دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ ان کا ایک وار چل رہا ہے، ایک جنگ چل رہی ہے، اس میں وہ کہاں سے ہدایت لے گا؟ اس لیے آپ کا کام یہاں پر یہ ہونا چاہیے نا کہ ہم یوتھس کو وداؤٹ اینی آرگنائزیشن، وداؤٹ اینی کمیونٹی، ہم ایسے پلیٹ فارم پہ لائیں جہاں پہ ان کے ایشوز کو فنڈامنٹلی طور پہ تھرو اے ڈائیلاگ انڈرسٹینڈ کیا جائے اور اس کو ایڈریس کیا جائے. جب تک
تک ہم کسی بھی کمیونٹی سینٹر کے ساتھ کسی بھی کے ادارے کے ساتھ مربوط ہو کے یہ کام کی کوشش کرتے ہیں یہ کام فیل ہو جاتا ہے, یہ کبھی سکسیسفل نہیں ہوتا ہے یہ کام. کیونکہ ابھی آپ نے بھارت میں مثال دیکھا نا کہ یہ جوان اٹھے, انہوں نے قیام جو کیا درست قیام کیا, حق بات کی ہے, حق کے لیے کھڑے ہوئے, اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہوئے, ایک کرپشن کے خلاف کھڑے ہوئے. اب یہ کس نے کھڑا کیا ان کو؟ ان کی فطرت نے کھڑا کیا نا ان کو. ان کے اندر سے ایک تھا کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, یعنی فطرت تو اندر سے بتاتی ہے نا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. فاقم وجہ کا دین حنیفہ, قرآن کہتا ہے اپنے رخ جو ہے فطرت کا رخ ہے دین حنیفہ کی طرف, چہرے کو دین حنیفہ کی طرف کرو. اب وہ جب کرنے جاتا ہے تو یہ روک دیتے ہیں بیچ میں. اب ان سے کٹ آف کر کے آپ ایک کامن پلیٹ فارم پر لائیں جو آرگنائزیشنل ہونا چاہیے, جہاں پر آپ نے کوئی تنظیم بنائی, جہاں پہ آپ نے کوئی ادارہ بنایا, جہاں آپ نے کوئی ٹائٹل دینا شروع کیا, پھر آپ اسی جنگ کا حصہ بن گئے جو داخلی جنگ آپ کی چل رہی ہے کہ یہ ایک اور ادارہ کھڑا ہو گیا ہے ہمارے ادارہ. ایک غلطی یہ کی نا کچھ لوگوں نے, ایک شہر میں ایک سینٹر تھا, وہاں پر مثال ملنگی ہے تو نصیریت شروع ہو گئی, لوگوں نے الگ کر کے کچھ لوگوں نے الگ سینٹر بنا دیا. اب اس الگ سینٹر کے اندر اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی, پھر تیسرا سینٹر بن گیا. اسی طریقے سے کر کے ڈیوائیڈ کرتے آپ چاہے. آپ نے تحریکی کام نہیں کیا ہے, یہ تحریکی کام ہے, تحریکی کام. امام خمینی نے اور مقام معظم رہبری نے جس ماڈل کو ادامہ دیا, اس ماڈل کا کیا نام تھا جوانوں کے لیے؟ وہ تھا بسیج. بسیجی ماڈل آپ کو اپنانا ہے. بسیجی ماڈل آپ اپنائیں گے تو پھر یہ جوان چاہے پوری طرح سے ان کے احکام ٹھیک نہ ہو, لیکن جب وقت آئے گا تو یہ صحیح میدان حق میں ہوں گے, جو ہم نے دیکھا ایران کے اندر. یہ بسیجی ماڈل ہے جو ٹرین کرتا ہے ان کو, جو کہ تحریکی ماڈل ہے. بسیجی ماڈل میں کوئی ادارہ نہیں ہوتا, کوئی سیکریٹری نہیں ہوتا, کوئی وہ نہیں ہوتا, کوئی لیڈر نہیں ہوتا اس طرح سے. یہ ماڈل آپ کو بنانا پڑے گا, بسیجی ماڈل, جس کے اوپر پھر آپ نے ان جوانوں کی تربیت کرنی ہے. یہاں پہ ایک ویلیوز بیس تربیتی سسٹم لانا ہے, نہ کہ احکام بیس کہ یہ کرو یہ مت کرو, یہ کرو یہ مت کرو, ڈوز اینڈ ڈونٹس, ڈوز اینڈ ڈونٹ میں لگا کے رکھو گے. پھر تو یہی سوال آئے گا نا, میں اتنا حجاب تو کر لیتی ہوں, آپ مجھے کہتے ہو چادر بھی پہنو. وائی؟ ہر چیز پہ وائی, ہر چیز پہ وائی. تو پہلے ہی اس وائی کی بنیاد ڈال دینا کہ وہ وائی کا جواب اسے خود ہی مل جائے گا کہ وائی. وہ ویلیوز سے ملتا ہے انسان کو. ویلیوز بیس ہوتی ہے آئیڈیالوجی کے اوپر. پہلے اس کی آئیڈیالوجی کلیئر کرو کہ یہ دنیا کیا ہے, یہ کائنات کیا ہے, کائنات شناسی اس کی کلیئر ہو, خدا شناسی اس کی کلیئر ہو, پھر اس کو ویلیوز کی طرف لے کر آئیں. اور ویلیوز کے بعد احکام کو ایکسیپٹ کرنا اور اڈیپٹ کرنا مشکل نہیں ہوتا ہے. جس شخص کے اندر ابدیت پیدا ہو جاتی ہے, اب اس کو بولنا نہیں پڑتا ہے صبح اٹھ کر کے نماز پڑھنے اٹھو, وہ خود ہی کرے گا سارے کام. اب اس کو بولنا نہیں ہوتا اس بچی کو کہ آپ حجاب کرو, وہ خود ہی حجاب کر کے جائے گی. یہ چیزیں جو ہے نا, ہمیں یہ اپنا پورا سسٹم جو ہے دین کی تبلیغ کا, یہ بدلنا ہوگا, تبعین کی طرف آنا ہوگا, نہ کہ جو ہمارا رائج سسٹم ہے اس کے ذریعے ہم تک کر رہے ہیں. اور جو رکاوٹ ہے, موانع, ان کو دور کریں, آپ ان سے باہر نکل جائیں. جب تک اس میں الجھے رہیں گے آپ کبھی نہیں کر سکتے یہ کام. یہ نوٹ کر لیں میری بات. آپ کمیونٹی سینٹر میں جا کے 10 نعرے لگائیں, فریادیں لگائیں کہ آپ کوئی اچھا کام کرے, اچھے عالم کو بلائیں, بچوں کی تربیت کرے, فلاں کرے, کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے ایجنڈا ہی کوئی اور ہے. ان کے ایجنڈا وہ ہے ہی نہیں کہ ہمیں تربیت کرنی ہے جوانوں کی. بالکل. سسٹر سے بھی میں, سسٹر سکینہ آغا نے جو بیان کیا, اور آپ بھی اس سے پہلے بات کری تھی, کچھ جس طرح رکاوٹوں کی بات ہوئی, اور آپ نے بھی پہلے بات کی کہ ہمیں پیرنٹنگ کے اوپر بھی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے, کہ بحیثیت پیرنٹ ہم یا تو خود کو خود کوش کریں یا کسی اچھے سے کوش کروائیں کہ بچے کے یہ سوال ہیں, تو بجائے سے ڈیفینڈ ہونے کے ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس کے حساب سے جو ریزنیبل لاجیکل آنسرز ہیں اس حساب سے ان کو دیں. مزید آپ اس میں سسٹر کیا ایڈ کریں گی, اسپیشلی جو اگر نے فرمایا اس حوالے سے بھی, جو ہماری پچھلی گفتگو تھی اس حوالے سے بھی, کہ کن ایریاز پہ ہم کام کریں آپ کے جو تجزیے میں چیز آتی ہے. جی, آپ نے بہت بہترین پوائنٹس بتایا, اور انہوں نے وجوہات کے ساتھ بھی بتایا, ریزننگز کے ساتھ. تو اسی بات کو میں لے کر چلوں گی کہ پوٹینشیل ڈیولپمنٹ جو ہے اس پہ جو ہے ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے. پوٹینشیل ڈیولپمنٹ جو ہے ہر نوجوان کا میپ ہونا چاہیے. سو ایز پیرنٹس یہ ہمارا جو کیا بنتا ہے کہ یہ روڈ میپ جو ہے ہم جو ہے نوجوانوں کی پوٹینشیل پروفائل کو بلڈ کریں. کیسے؟ نمبر 1 ڈسکور کریں کہ اس نوجوان یا اس بچے کو کیا پسند ہے,
پھر اس چیز کو ڈیولپ کریں کہ اس میں کون سی ایسی اسکل ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یو شوڈ آلسو ایڈ اسکلز ان ٹو دیئر لائفس تاکہ وہ اس چیز کو انجوائے کریں, لائف کو سمجھیں, کام کو بہترین کریں سمجھیں. تیسری چیز ہے ڈسپلن, کہ وہ اپنی اسکل کو کیسے ڈیولپ کریں, اور اس کی میں آپ کو مثال بھی دوں گی. پھر ایمپلوئے, کہ وہ اس ٹیلنٹ کو کمیونٹی اور سوسائٹی کے لیے استعمال کریں. مثلا ایک نوجوان کو فلم میکنگ پسند ہے, ٹھیک ہے, فلم میکنگ پسند ہے. اب اسے صرف یہ نہ کہیں کہ سوشل میڈیا کم کرو یا موویز میں تمہارا دماغ جو ہے وہ زیادہ چلا جائے گا, دماغ بگڑ جائے گا وغیرہ وغیرہ, بلکہ کہیں کہ تم فلم میکنگ میں اچھے, آؤ تم ہماری یوتھ میڈیا ٹیم لیڈ کرو, ٹھیک ہے, اور میننگ فل اسلامک کنٹینٹ بناؤ. تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ جو ہے اپنے ہنر کے ساتھ جو ہے ایک میننگ فل پرپزفل کام بھی کر رہا ہوگا, کمیونٹی میں والنٹیئرنگ بھی کر رہا ہوگا, اور ساتھ میں اس چیز کو وہ اپنا پیشہ بنا سکتا ہے. ہی کین ایکچولی میک اے کریئر آؤٹ آف اٹ. So a person will feel کہ I have a purpose in my life. I'm not just doing it for the sake of doing it, but I'm enjoying this. Same goes with, okay, for example, آپ نے قرآن اگر سیکھا ہے, so قرآن کو جو نے سیکھا ہے, it shouldn't just be kept to yourself, right? You should share as much as possible. So why don't you start bringing that, to the classrooms or to the community or to the mosque? And I'm not saying also just limiting it to the mosque. You should also take it to your other communities. For example, interfaith dialogue sometimes have people from different religions, and teach them not like in a lecture, جیسے ایک monotonous lecture ہوتا ہے, آؤ ہم لوگ جو ہے یہ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھیں. نو, اس کو جو ہے ٹرانسلیٹریشن کریں, یا اس کا جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے کوئی آپ certain آیت پک کریں, and you put it in such a way کہ maybe your friend has a question and you reply that question from the Holy Quran. So maybe if they're talking about the solar, they're talking about the sun or the moon, اس میں آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مطلب چیزیں ہوتی ہیں جیسے سولر ایکلپس کے بارے میں قرآن نے بہت سالوں پہلے اس کے بارے میں بتایا تھا. So why don't you bring up that verse and fascinate the person? They will be like, oh, قرآن میں یہ چیز تو بہت پہلے سے موجود تھی, wow, this is such an amazing book, I want to read more about it. اس طرح کے جب ہم لوگ ایگزامپلس پیش کریں گے, so you will also learn, you will add on to your knowledge, and others will also learn so much from you. ٹھیک ہے, تو ہر چیز جو ہماری لائف میں ہوتی ہے اگر وہ پرابلم کی صورت میں آتی ہے اس کو آپ ایک پرپز میں تبدیل کریں. That's very important. And the last thing that I would like to mention is that don't raise obedient children only. Raise conscious, confident, principled and purposeful young Muslims. رہبر معظم کی نوجوانوں کے بارے میں فکر کو عملی سطح پر ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے میرے خیال میں یوتھ امپاورمنٹ, سیلف بلڈنگ, کریٹیوٹی, امید, نالج, رسپانسبلٹی, ایکٹیو سوشل کنٹریبیوشن کو تربیت کا مرکز بنانا چاہیے. صرف نصیحت کو نہیں بلکہ ان چیزوں کو جو ہے اپنی لائف کا شناخت بنانا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ میں جس طرح سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا, پیرنٹ کوچنگ اور مینٹرشپ اور اس طرح کی چیزوں کو جو ہے اپنی کمیونٹی میں اس کا مطلب معمول بنانا چاہیے. اور جیسے بہت سارے جب لوگوں کے سوالات بھی ہوتے ہیں اس کا جواب جو ہے آپ ڈفرینٹ سورسز سے لے سکتے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے you yourself have to go and do some research. It's very important, not just relying on certain figures. جیسے آپ نے مسجد میں لوگوں کو اگر 3-4 لوگوں کو سن لیا, now you're confused, so go and do your own research, try to find out the right way, talk with the right people within your community so that you can get the right answer. I hope that that summarizes today's topic from my perspective جو میں نے points بیان کیے. آپ نے بہت اچھے جو ہیں پوائنٹس بیان کیا. اگر اس میں تھوڑا سا چیز مزید جو ایک تو پیرنٹس کے حوالے سے ہے, کیونکہ جو کچھ ہماری کمیونٹی میں ظاہر ہے ایسے پیرنٹس ہیں جن کا بہت ٹریڈیشنل وے ہے پیرنٹنگ کا, چائلڈہڈ سے آنورڈ جو بھی فرسٹ 15-18 سال بچوں کے ہوتے ہیں, اور آپ نے اس کا ذکر بھی کیا اپنے ارلیئر پارٹ میں. لیکن
اب اس سارے جو مطلب کائنڈ آف میس بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں. اور پھر دوسری چیز یہ بھی ہو جاتی ہے کہ گھر میں جو ڈیویشن ہوتی ہے، اسپیشلی جب ابھی سے جو میں نے پچھلی مثال استعمال کی تھی بچی کی جو ڈسکس کر رہی تھی اس مسئلے کو، اب مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ بچی تھی ارلی 8-9 ایئرس کی تھی، اس کی مطلب پیرنٹس اس کی امی نے مثلاً کہا کہ بچی کو حجاب پہنا کے مثلاً ہمیں اسکول بھیجنا چاہیے. اس کے باپ نے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور مثلاً کیونکہ بھی ہم نے کیوں اس کو بھی سے اتنا بڑا بنا دینا چاہیے ہے فلاں ہے. اور یہ ڈیویشن پاکستان میں بھی ہم نے بہت دیکھی ہے، یہاں پہ بھی بہت ہوتی ہے کہ بچے کو جب ایک پیرنٹ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ رول رکھیں اور دوسرا پیرنٹ کہہ رہا ہوتا ہے یہ نہ رکھیں، اور پھر جب وہ بچہ خود اپنی مرضی سے ایک رول چوز کر لیتا ہے تو پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ والا رول رکھیں جو ہم نے اس وقت رد کیا تھا. اور پھر وہ بچی جب پاکستان جاتی ہے تو وہاں پہ اب ساری بچیاں گا رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، مطلب جو نارمل ہمارا نارمل کلچر ہے پاکستان کا اس وقت ہندوستانی سارٹ آف شادیوں میں اور بیاہوں میں اور دیگر تقریبات میں. جبکہ اب وہاں پہ یہاں پہ ہم بچے کو مثلاً کہہ رہے ہیں کہ بیٹا گانا نہیں گانا، مثلاً یہ اس طرح نہیں کرنا، ہمیں یہ قرآن پڑھنا ہے. ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو یہ مثال رکھ رہی ہوں. اب وہ بچہ جس سٹیج پہ ہے اس سٹیج پہ آپ اس سے کوئی چیز فورس نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈنس ان پیرنٹس کو اسپیشلی جن کے ابھی بچے ایک سرٹن سٹیج پہ ہیں جہاں پہ ابھی یہ ڈیویشن کور ہو سکتی ہے. کیونکہ یہاں پہ یہ جب آپ بچے کو ایک پیرنٹ یہ کہہ دیتا ہے یا گرینڈ پیرنٹ یہ کہہ دیتا ہے، مثلاً ایون کھانے پینے کی بھی بات ہو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں مثلاً ماں کہہ رہی ہے کہ ایک مثال ہے یہ دوسری غذائیں نہیں لانی چاہیے جیسے چاکلیٹس، اس طرح آج کل بچوں میں رواج ہے. دوسرا پیرنٹ نہیں یہ ضروری حصہ ہے، بچے کیسے آگے بڑھیں گے، سب لوگ کھاتے پیتے ہیں یہ پیچھے رہ جائیں گے. ان چیزوں میں بھی یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ان چیزوں میں بھی کمپٹیشن ہے آج کل کے معاشرے میں. تو یہ جو روایتی انداز ہے اس سے نکل کر ہم اپنے پیرنٹس کو کیسے ایڈوائز کریں کہ وہ تھوڑا سا اسٹینڈ لیں، کچھ بہتر اسٹیپس لیں، یا کیا کریں اس حوالے سے؟ دیکھیے بچے کی تربیت کے حوالے سے نا جو دین کی ہدایت آپ کے لیے ہیں وہ یہ ہے کہ ارلی ایج میں جو آپ اس کے ڈائریکشن کو سیٹ کر سکتے ہیں وہ آگے کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اب ویسٹرن سوسائٹی میں تو بھی ایک ارلی لرننگ کا کانسیپٹ بہت زیادہ شروع ہو گیا ہے، مونٹیسری اینڈ آل دیز تھنگس. میں ایڈوائز یہ کرتا ہوں ہمیشہ کہ بچے کو یا تو آپ کسی مونٹیسری سسٹم ارلی لرننگ میں نہ ڈالیں بلکہ اس کی خود والدین تربیت کریں، اس کو صحیح ہلکی پھلکی جو بھی ہوتی ہے جو طریقہ کار ہوتا ہے ایک بچے کے کرنے کا 5 سال تک کے کم از کم اس میں کریں. یا اگر ڈالنا ہے اسکولنگ سسٹم میں تو ایک محفوظ اسکولنگ سسٹم میں ڈالیں، اسلامک اسکولنگ سسٹم میں ڈالیں. کوئی دیکھیں آپ کتنا بھی کچھ کریں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے 4 سال 5 سال 6 سال کے بعد آپ نے بچے کو تو بھیجنا اسی اسکول میں. وہ اسکول میں جا کے جب دن میں 6 گھنٹہ گزارے گا دوسرے بچوں کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ، تو اس کا اثر تو اس پر ہوگا نا. یہ تو بنیاد ہے جو آپ کی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. مثلا آج آپ یو کے کی ایگزامپل لے لیں، مڈ لینڈز میں آپ چلے جائیں تو آپ کو ایکسٹریمسٹ مسلمان ملتے ہیں جوان بھی جو داعش تک کے چلے گئے ہیں، وہاں تک کہ انہوں نے پارٹیسپیشن کیا. کیا اس کی بنیادی کہاں سے یہ بنانا؟ ایک طرف ہم شکایت کریں کہ ہمارا بچہ دین کے قریب نہیں آتا، دوسری طرف وہ ان کے بچے ایکسٹریم کی طرف چلے گئے ہیں. تو یہ کانٹراڈکشن ایک ہی معاشرے میں کیسے ہو رہا ہے؟ انہوں نے اپنے اسکولز بنائے، اب جو بھی ان کی دین سمجھ تھی، جو ان کو ڈا کر کے انسٹل کیا گیا، اندر ایڈلٹریٹ کیا گیا، ان کو دین کی بگڑی ہوئی شکل جو تھی انہوں نے اسی کو دین سمجھ کے اپنے بچوں کے اندر وہ راسخ کر دیا. اس چیز کو بنیادی بچپن سے ہی اسکولز بنا کر کے ایک ماحول بنایا، ماحول بنا کر کے اس کے اندر وہ ان کو نرچر کر دیا اس طریقے سے. ہم وہ کام نہیں کر پائے. ہم آج بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں انہی سسٹمز کے اوپر کہ انہی سسٹمز میں رہنے کے بعد جو ہے وہ بچہ ہمارا جو ہے سیکیور ہو جائے. تو یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے، میں نہیں کہوں گا امپاسبل ہے، بٹ یور سکسیس ریٹ از ویری ویری لو اوور ہیئر. یہ فنڈامنٹل کام کیونکہ ہم نے نہیں کیا. اب اس کی میں قرآنی آپ کو ایویڈنس دے دوں نا تو قرآن نے حضرت موسیٰ کو سورہ یونس میں آیت ہے نا کہ کیا کہا کہ اپنی اس قوم کو بنی اسرائیل کو نکالو یہاں سے اور ان کے لیے ایک محلہ بناؤ، الگ ان کو لے جاؤ اور پھر ان کے لیے قبلہ بنا کر کے اس قبلے کی طرف ان کا رخ ایک کرو.
یعنی ان کو نکالو اس سوسائٹی سے باہر، اپنی ایک سوسائٹی بناؤ، اپنی ایک کمیونٹی بناؤ، تب جا کر کے آپ ان کے اندر ان کی اصلاح کر سکتے ہو، ان کی تربیت کر سکتے ہو. اس کے بنا نہیں ہو سکتا ہے. یہ کام ہم نے نہیں کیا. ہم نے ہر جگہ سے ڈسکریٹ طریقے سے جہاں گھر ملا لے لیا. ایک کمیونٹی لیول بھی ہم نے نہیں بنایا کہ 10 15 20 مومنین ایک ساتھ مل کے ایک آپ نے محلہ لے لیا، اس میں رہتے ہو، جہاں پر آپ کم از کم اپنا ڈیلی بیس کے اوپر کوئی بچوں کا تربیتی سلسلہ، کوئی ارلی لرننگ کا آپ نے سلسلہ شروع کر دیا ہو، کچھ کیا ہو. کچھ بھی نہیں کیا ہم نے یہاں پر پریکٹیکلی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی بچوں کو بچانے کے لیے پیرنٹس کو ٹرین کرو. ٹھیک ہے، آپ پیرنٹس کو ٹرین کریں. اب وہ پیرنٹس کو ٹرین کرنے کے بعد بھی ان پیرنٹس نے جس اسکول میں بھیجنا ہے وہ تو یہی اسکول ہے. کریں گے کیا جی؟ ہوم اسکولنگ شروع کر دیں. ہوم اسکولنگ ماڈل بھی کام نہیں کرتا. ہر چیز کو آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہو نا. یہ ایکسپیریمنٹیشن جو ہے نہیں نتیجہ دیتے ہیں آپ کو. اب اس کے روٹ کاز میں جائیں تو بڑے روٹ کازز ہے اس کے کہ کہاں ہم یہ پہنچے کیوں ہیں یہاں تک کہ نا اللہ نے ہر معاشرے میں هو الذی بعث فی الامین کہ ہر معاشرے میں ایک نبی کو مبعوث کیا. وہ نبی کا کام تھا اس معاشرے کے اندر اس کی تربیت کرنا، اس کو صحیح راستہ دکھانا، اس کو صحیح آئیڈیالوجی بتانا، اس کو ہدایت کی طرف لانا. اسی طرح سے نبی کے وارثین کون ہیں؟ علماء ہیں اس دور میں. علماء نے یہ کام تو نہیں کیا نا آپ کے معاشرے میں کہ علماء آ کر کے آپ کو پورا پریشر ڈالتے ہیں کہ اسکولیں بناؤ، اسکولز بناؤ. میں نے 12 کہا یو کے میں کہ بھئی یہ آپ کمیونٹی سینٹر بنانا بند کریں، آپ اسکول بنائیں. اسکول کے اندر یہ ایک ہال بنا دیں جہاں اپنی مجلسیں بھی کریں. آپ مشکل سے سال میں کرتے کتنے دن ہیں؟ کتنے دن آپ کے ادارے کھلتے ہیں؟ وہ آپ کے لیے کافی ہے. اور دن میں تو کرتے بھی نہیں، شام میں ہی کرتے ہیں. آپ اسکول بنائیں. اس سے بہتر ہے اسکولز بنا کر کے کمیونٹی سینٹر بنائیں نا ملینز آف پاؤنڈز خرچ کر کے. اسکول کیوں نہیں بنا سکتے تھے آپ وہاں پر؟ یہ بنیادی چیزیں ہیں، ضروری ہے بہت. جب تک اسکول ایک فنڈامنٹل ماحول ہے جس کے اندر بچہ جو ہے وہ آپ کا گمراہ ہوتا ہے. اگر اسکول اچھا مل جائے، اور پھر بات آتی ہے گھر کے ماحول کی کہ والدین گھر کے ماحول کو بھی ویسا ہی ماحول بنائے جو پاکیزہ ماحول ہونا چاہیے. اب یہاں گھر کا ماحول بھی خراب ہے، اسکول کا ماحول اس سے بدتر ہے. تو یہاں پہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ہم بچے کو آئیڈیل مسلمان بنا دیں گے، یہ تو نیئر ٹو امپاسبل ہے. ہاں، اب اس کو کس طرح سے ہم پھر بھی ایک حد تک کے آگے لے کر کے آئیں، وہ یہی ہے کہ اس دور میں خاص کر کے جہاں پر حق اور باطل بالکل واضح ہو گیا ہے، تو یہاں آپ کے پاس تھوڑا آسان ہو جاتا ہے ایک کام کرنا کہ ویلیوز کی طرف اس کو لانا، ویلیوز کی طرف اس کو موٹیویٹ کرنا. احکام کی طرف لانا مشکل کام ہے کہ آپ اس کو احکام کے پابند بنا دیں. ساری زندگی جو اسکولنگ سسٹم، یہ سسٹم اس سسٹم سے گزر کے نکلا ہے، وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس کے لیے، انلیس آپ نے کوئی کام ساتھ میں پیرلل میں بھی اسکول کے کیا ہو کہ اسکول میں کچھ پڑھایا جا رہا ہے تو آپ اس کو کاؤنٹر کر رہے ہو، بچے سے ڈسکس کر رہے ہو، یہ غلط ہے صحیح ہے، اس کی ٹریننگ کر رہے ہو. تو یہ ایک ہارڈ ایفرٹ ہے ویسٹ میں والدین کے لیے، بہت ہارڈ ایفرٹ ہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا. اور واقعی ایک جہادی کام ہے یہ. اگر کرنا کوئی والدین چاہیں تو، خاص کر کے مائیں، تو ایک جہادی کام ہے جو ان کو کرنا پڑے گا. اٹس ناٹ سم تھنگ ایزی، اٹس ناٹ اے کیک واک کہ آپ سمجھو کہ آسان ہے، بیٹھے بیٹھے اہل بیت کے ماننے والے تو سب کچھ ہو جائے گا ڈیفالٹ. ایسے نہیں ہوتا. اہل بیت کے ماننے والوں کا مطلب نہیں ہے کہ جو اہل بیت تھے ویسے ہی آپ بن جائیں گے. نہیں، آپ کو ان سے، آپ کے پاس سورس آف گائیڈنس اویلیبل کریے. اب آپ کو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے یہاں پہ. اور یہ میں نے ایک بات کی تھی کافی عرصہ پہلے، کرتا رہا ہوں، پھر چھوڑ دی میں نے بات کہ کوئی سنتا ہی نہیں تھا، کہ یہ موضوعات پہ ہم یہ پوڈ کاسٹ اور یہ ڈسکشن تو کر لیتے ہیں، لیکن یہ اسٹرکچرڈ ڈسکشن نہیں ہے، یہ ایک جنرل ڈسکشن ہے. اسٹرکچرڈ ڈسکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قوم کے اندر سے ایسے افراد جو اس موضوع پہ، ان موضوعات پہ دردمند ہیں، ان کا ایک پینل بنا کے اس پینل کے ذریعے آپ ایک اسٹرکچرڈ سسٹم وجود میں لائیں جس میں پیرنٹنگ بھی ہو، جس میں یوتھ گائیڈنس بھی ہو. وہ سسٹم پورا وجود میں آئے کہ کیسے ہم نے یہ کام کرنا ہے. یہ پریکٹیکل سٹیپس آپ کو لینے ہوں گے. مثال آپ کو کانفرنس کرنے ہوں گے، اس کانفرنس کے ذریعے آپ ایک پینل بنائیں جس میں اچھے لوگ آئیں. اور یہ پرابلم صرف شیعہ کے لیے تو نہیں ہے نا، سنیوں میں بھی یہ پرابلم ہے، ہر جگہ یہ پرابلم ہے. تو اس کو سیکٹیرین نہ رکھیں، آپ نان سیکٹیرین ایک پینل بنائیں، اچھے لوگوں کو بلائیں، ان کے ساتھ ڈسکس کر کے پھر ایک کمیٹی بنائیں، اس کے اندر مختلف جو اس کے اوپر کام کریں، اور کام کر کے کوئی سسٹمز وجود میں لائیں. پھر یہ آپ کے امکان بن جاتے، پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی آپ کے شامل حال ہو جاتی ہے جب آپ ایک تحریکی اور بسیجی کام معاشرے میں
کرتے ہیں. یہ ڈسکشن تو ایک بنیادی چیز ہے, شاید کسی کی بات سمجھ میں آ جائے تو وہ کوئی سٹیپ لے لے یہاں سے. بالکل. اچھا, اگر اس میں ایک جو چیز, دو اسپیکٹس اور جو تھوڑے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی جس پہ آپ شاید بہتر گائیڈنس بھی دے سکتے. ایک تو یہ کہ ہماری جو بھی یوتھ ہے, چاہے اب جو بچے مثلاً یونیورسٹی کالجز یا آگے پڑھ کے مثلاً نکل رہے ہیں, ہمارا جتنا ٹیلنٹ ہے وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ پھر بعد میں وہی زائنسٹ کے ہی فرمز میں اور چیزوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ہماری جو پیرنٹنگ سٹائل میں یہ چیز شروع سے یہ ہے کہ نہیں جی بیٹا آپ نے پڑھ لکھ کے مثلاً ایکس وائی زیڈ پروفیشن میں جا کے ایکس وائی زیڈ جو کمپنی میں یا مثلاً انسٹیٹیوشن میں جا کے لگ جانا ہے. تو اس حوالے سے بھی جو ہمارے پیرنٹس کو اپنے ذہنوں کو کس طرح کھولنا چاہیے, یا بچوں کی اس حوالے سے جو گائیڈنس کہ وہ خود مطلب چلے ٹھیک ہے ہم اتنے اچھے ایگزیکیوشن میں نہیں ہیں, تو جو اس وقت یوتھ پڑھ کے قابل ہو کے مثلا نکل رہی ہے, اول تو خیر یہ بھی ان کے لیے بھی ایک طرح سے زیادتی شاید ہو کہ ان بیچاروں کے اوپر اتنی ذمہ داری ڈال دی جائے, یا نہیں معلوم ڈالنی چاہیے یا نہیں ڈالنی چاہیے, یہ ڈال سکتے یا نہیں ڈال سکتے. تو اس حوالے سے بھی کچھ گائیڈنس دیجیے. اور دوسری چیز جو امپورٹنٹ میں نے ہم اسپیشلی فیمیلز اور بچوں اور نوجوانوں میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں, ملتے ہیں یا ڈسکس کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اسپاؤزز کی جو میوچل رسپیکٹ, لیک آف رسپیکٹ اسپیشلی جو ہماری کمیونٹیز کے اندر ہوتا ہے, کہ جب اسپیشلی جب پیرنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, فیملی ہوتی ہے, اور جہاں کئی فادرز یا مدرز اپنے اسپاؤس کو عزت نہیں کر رہے ہوتے, ان کے کام کی ویلیو نہیں کر رہے ہوتے, ان کو ایک غیر مناسب انداز سے ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں, جو اپیرنٹلی تو ڈس رسپیکٹ نہیں نظر آتا لیکن ان ایسنس وہ ہوتا ہے. اور ان چیزوں سے جب, اور یہ ایک لانگ ٹرم ابیوز کی ٹائپ ہے جو اسپیشلی ینگ بچیاں اس چیز کو بہت کینلی آبزرو کرتی ہیں, اور وہ سوچتی ہیں کہ یعنی ہو سکتا ہے بچے بھی کرتے ہیں کسی حد تک, جہاں پہ جو بھی جس چیز کو ایکسپیرینس کر رہا ہے, تو وہ سوچتے ہیں کہ جو فیوچر ریلیشن شپ ہے ہم کہاں سے, یہ تو بہت مشکل ہے کہ ایسا کوئی دنیا میں بندہ ہوگا جو اتنا ہی اچھا ہوگا. وہ تو ٹھیک ہے کہ پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا, تو وہ پھر اس طرح کے جو ان کے ذہنوں میں خوف اور خدشات بیٹھ جاتے ہیں اس طرح کے ریلیشن شپس کو پیرنٹنگ کے دوران اسپاؤزز کے بیچ میں دیکھتے ہوئے. کیونکہ اب ہم کچھ بچیوں کو ڈسکس کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہماری گروپ آف فرینڈز ہے, مطلب ان کی ملٹیپل مسلمان فرینڈز ہیں, یہ نہیں اور کسی ایک کمیونٹی کی نہیں, مطلب ہر جو مسلمان کمیونٹی کہہ لیں, عربی ہیں, افریقن ہیں, پاکستانی ہیں, دوسرے ہیں, ایکس وائی زیڈ جتنے بھی ٹائپ ہیں, ان میں جہاں بھی آپ وہ دیکھ رہے ہیں بچیاں وہ دیکھ رہی ہیں کہ جی یہ پیرنٹ جو ہے مثلا ہسبینڈ جو ہے وہ تو اپنا ایکس وائی زیڈ جگہ پہ ہے, یا ماں نے چھوڑ دیا بچوں کو, اور وہ بچے جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں اور مائیں سفر کر رہی ہیں. اور ایسے کچھ اگزامپل ایک خاتون بھی مجھے ملی, انہوں نے کہا کہ جو میرے ہسبینڈ تو ماشاءاللہ سے بہت اچھے نوحہ ریسائٹر اور مثلا اس تنظیم مطلب کمیونٹی کی اس جگہ پہ بھی کام کرتے ہیں, اس جگہ پہ بھی کام کرتے ہیں, پر ان کے 4 بچے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ بھئی اب یہ بچے بڑے ہو گئے ہیں, اب یہ خود اپنے آپ کو سنبھالیں, میں تو ان کی کوئی ذمہ داری نہیں لینے لگا. مطلب وہ ظاہر ہے ایج مطلب 17 16 18 اس ایج کے ہیں, تو اب جا کے خود کام کرے خود, جیسے یہاں کا ایک سسٹم ہے. تو اس سے بچے ایموشنلی بھی ہرٹ اس چیز سے ہوتے ہیں, اور خود وہ شاید دوسری شادی کی پریپریشن میں ہوں گے. اور اس طرح کا ایک واقعہ یوں بھی آیا کہ کمیونٹی سینٹر سے ہی ریلیٹڈ ہمارے ایک بہت مطلب جاننے والے ہیں, اور انہوں نے شادی کی پاکستان سے بلا کر بچی کو, اور بہت ہی سویٹ اور اچھی شریف بچی تھی, اور وہ ہر حال میں رہنا بھی چاہتی تھی, یعنی 20-21 سال کی بچی جنہوں نے جیسے آپ کہہ لیں کہ ماسٹرز کر کے آئی ہیں, اور ان کو یہ تھا کہ بھی چونکہ یہاں پہ تو یہ نون لوگ ہیں تو یہ کیوں کسی کے ساتھ برا کریں گے. تو انہوں نے اس طرح سے اس بچی کو لایا کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ وہ ٹیسٹ کیس تھی کہ ان کا ریلیشن شپ بن گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو چھوڑ دیں گے, اور اینڈ پہ انہوں نے طلاق دے کے پاکستان بھیج دیا. یہ جو چیزیں ہیں جو نوجوانوں کی زندگیوں پہ اثر انداز ہو رہی ہیں اور کر رہی ہیں, اس حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی آپ کچھ گائیڈنس یا بتائیں کہ اس حوالے سے کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ بچے تو پہلے بہت سی چیزوں کے دباؤ میں, پھر اب یہ والا ایک مسئلہ ہے, اور ان چیزوں کو کیسے ہمیں دیکھنا چاہیے. دیکھیں یہ ساری چیزوں کا خلاصہ تو یہی ہے نا, اس کی روٹ کاز کیا ہے. روٹ کاز یہ ہے کہ تربیت یافتہ افراد نہیں ہیں, اسی لیے اسپاؤسز کے درمیان بھی بد اخلاقی ہوتی ہے, اور ایک شہوت والے معاشرے میں آپ ہوتے ہو تو پھر دوسرے تعلقات بننا بڑے آسان ہوتے ہیں آج کے دور میں بالخصوص.
انٹرنیٹ سوشل میڈیا کے ذریعے. تو یہ سارے ایلیمنٹس آپ کی فیملی لائف کو تو ڈسٹرب کرتے ہی ہیں نا 100%. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے وہ لائف, وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اس کے پہلا جو امپیکٹ آتا ہے وہ والدین پہ کم آتا ہے, آپس میں ہسبینڈ وائف پہ کم آتا ہے, بچوں پہ زیادہ آتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ کچھ نہ بولے بھی تو بھی وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے, اور وہ اس کے وجود کا حصہ بن رہی ہوتی ہے وہ چیز, وہ اس کی شخصیت کے اوپر اثر کر رہی ہے, ایک پرسنالٹی پہ اس کے افیکٹ آ رہا ہے, اور وہی پرسنالٹی ویسے ہی اس کی بنے گی آگے چل کر کے. مثال یہ تو ایک انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس ہیں جو کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی کہ کرمنلز کے اوپر جو انالیسس کی تھی کہ یہ جو کرمنلز ہیں جن کو کرائمز کرتے ہیں, ان میں سے میجورٹی مور دین 90% وہ ہیں جن کے فیملی میں پیرنٹل ایشوز رہے ہیں, یا ڈائیورس ہوا ہے, یا ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہیں, یا سنگل پیرنٹ رہا ہے, ڈیتھ ہو جاتا ہے. لیکن اکثر کیسز میں یہی ملتا ہے کہ ایک بچہ کرمنل بنتا ہے تو وہ گھر کے ماحول کی وجہ سے بنتا ہے, کہ جب آئسولیٹ ہو جاتا ہے, وہ ماں اکیلی ہو گئی ڈائیورس کر کے, وہ اب اکیلے وہ جاب بھی کر رہی ہے, بچوں کو اکیلے گھر پہ چھوڑا ہوا ہے. آج کے دور میں موبائل بھی ہے, ٹی وی بھی ہے, چینلز بھی ہے, کوئی کنٹرول نہیں ہے وہ کیا دیکھ رہی ہے, وہ کیا دیکھ رہا ہے. اور ہم سوچیں کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو آٹومیٹکلی کوئی دیوار ہے بیچ میں جو روک دے گی اس کو, ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ کیونکہ خود تربیت یافتہ نہیں ہے ہم, اس لیے یہ ساری چیزیں اس کے نیچرل آؤٹ کم ہیں. ہم سمٹمز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, روٹس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. روٹس بگڑے ہوئے ہیں. اب سمٹم مثال کینسر ہو جائے کسی کو خدا نہ خواستہ, اب اس کی سیلز جو ہے وہ ٹیپرڈ ہو گئی ہے, سیلز جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے. اب اس کے اثرات یہ ہو رہے ہیں کہ اس کو باڈی پین ہو رہا ہے, اس کو ہیڈ ایک ہو رہا ہے. اب اس کو آپ پیناڈول دیں, آپ اس کو بروفین دیں, اس کو پین کلر دیں, اس کو انجیکشنز دیں ہیوی, وہ سمٹومیٹکلی پین اس کا کم کرے, لیکن اندر سے تو تباہی بڑھ رہی ہے نا. وہ کینسر سیلز جو ہے وہ ڈیمیج ہوتے جا رہے ہیں, اور آخر میں اس کی موت ہو جائے گی واقع. تو یہی ہمارا سچویشن ہے ایک معاشرے کا. مقام معظم شہید رہبر ایک فرماتے ہیں نا جملہ کہ وہ کہتے ہیں میں جوانوں کو ایک معاشرے میں ذمہ دار فرد دیکھنا چاہتا ہوں, کہ ہر جوان معاشرے میں ایک ذمہ دار فرد ہے. وہ ذمہ دار کیسے بنے گا وہ خود بتاتے نا. وہ ذمہ دار بننے کے لیے کئی چیزیں جو اس کو کرنی ہوگی. ایک اس کو اپنی خود سازی کرنی ہوگی, اس کو روحانیت کی طرف جانا ہوگا, لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ ہے کہ اس میں انقلابی ویلیوز پیدا ہونی چاہیے. انقلابی ویلیوز سے کیا مراد ہے کہ جب وہ اپنے سسٹم میں کہیں بھی کسی غلط افراد کو یا کسی نااہل کو دیکھے کسی جگہ, تو اس کو نہ رہنے دے اس سسٹم کے اندر, اور اگر خود اہل ہو تو وہ ذمہ داری لے کر کے سامنے آئے. یہ چیزیں بناتی ہے ایک معاشرے کو, ایک سوشل آرڈر کو. ہم نے اپنے گھر کے سسٹم کو ہم نہیں مینیج کر پائے تو ہم معاشرہ کیسے بنائیں گے؟ گھر کے اندر ہمارے ڈسپیوٹس ہے تو پھر کمیونٹی میں ڈسپیوٹس نہیں ہوں گے, ہونے ہی ہونے وہاں پر. اب اس کا پھر ایک فنڈامنٹلی جو نا دو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دو چیزیں آپ کے سامنے, ایک مومن کے سامنے صرف دو ہی راستے ہوتے ہیں, یا جہاد ہوتا ہے یا ہجرت ہوتی ہے. یعنی ایک اسٹرگل ہوتا ہے, اسٹرگل کر کے مسائل کو حل کریں اپنے. نہیں کر سکتا اور معاشرے کے آگے بے بس ہو گیا ہے کہ میں اس معاشرے کے ساتھ اسٹرگل نہیں کر سکتا ہوں, اور اب میرا نقصان ہے, میری اولاد کا نقصان ہے. قرآن کہتا ہے نا کہ اپنی اولاد کو بچاؤ, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, یہ ایندھن نہ بن جائے تمہارے لیے جہنم کا ایندھن نہ بن جائے. تو اب اس کے سامنے دوسرا راستہ ہوتا ہے ہجرت کا. اور یہ سوال جب روز قیامت لوگ کریں گے تو قرآن کہتا ہے ہم سے کہیں گے ہم کیا کرتے ہیں, ہم مجبور تھے, ہم تو انگلینڈ میں تھے, ہم تو واشنگٹن میں تھے, ہم تو نیو یارک میں تھے, ہم تو آسٹریلیا میں تھے, ہمارے بچے تو وہاں بگڑنے ہی تھے, نہ ہمارے پاس نہ ہماری قومی اداروں نے اسکول بنا کے دیے ہمیں, نہ ہمارا کوئی تربیت کا انتظام کا. تو ایک ہی جواب آئے گا, کیا آئے گا, کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ تم مستضعفین اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم کمزور تھے, ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے, تو کیا اللہ کی زمین اتنی تنگ تھی کہ ایک ہی جگہ پہ تم تھے؟ کیا اس میں وسعت نہیں تھی؟ کہیں ہجرت نہیں کر سکتے تھے آپ ایسی جگہ جہاں پر محفوظ ہو جاتے ہیں آپ؟ تو یہ ڈیسیشن پیرنٹس کو لینا ہوگا ان دس ایرا, کہ یا تو آپ اسٹرگل کر کے ایشورڈ ہو جائیں کہ ہم بچا لیں گے اپنے بچوں کو, اور اگر نہیں بچا سکتے ہو تو پھر ہجرت کریں. دیر از نو ادر وے. ایسی جگہ ہجرت کریں جہاں آئیڈیل ماحول چاہے نہ ہو, لیکن پاسبلٹی ہو کہ کم از کم آپ اپنے بچوں کی, مثال پاکستان ہے, اب پاکستان میں سکولز تو آپ کو ایسے مل جاتے ہیں نا, اسلامی سکولز, جہاں پہ بچیوں کا سکول الگ ہے, بچوں کا سکول الگ ہے, دینی تعلیمات ہے, اس کے اندر ادارے آپ کو اچھے مل جاتے ہیں جن کے قریب آپ جا کے گھر رہ سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اپنا ماحول پاکستان میں بہترین بنا سکتے ہیں, یہ نہیں ہے. آپ
ولایت کو ایک مائکرو لیول کے اوپر لا سکتے ہیں, یعنی آپ نظام امامت نہ ہوں اگر مائکرو لیول پر بھی, تب بھی آپ امامت کو عملی کر سکتے ہیں ولایت کو. وہ ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کا ماحول ہے. معاشرے میں یہ پاسبلٹی ہو کہ آپ وہ ماحول ایک منی لیول پر, مائکرو لیول پر بنا سکیں, پھر وہاں پر ہجرت کریں. آپ انگلینڈ میں یہ کام کر سکتے تو کریں. آپ کیوں یہ مومنین یہ کام نہیں کرتے ہیں کہ جن کے اندر درد ہے کہ چلو ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے ایک کوئی نئی کمپلیکس بن رہا, اس میں سارے 50 گھر ہم لے لیں, وہیں پہ اپنی اسکول بنا دے ایک چھوٹی سی, وہیں پہ اپنا مسجد بنا دے, وہیں پہ اپنا کمیونٹی سینٹر بنا دے, وہاں پہ اپنا ایکٹیویٹی سینٹر بنا دیں. ایک کمیونٹی کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ یہ بنا سکتے ہیں نا. اب ایک بندہ تو نہیں کر سکتا, یہ مل کر کے کچھ لوگ کریں. اور اگر ایک بندہ سٹرگل کرتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے, بے بس ہو جاتا ہے کہ کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا, تو پھر اس کے لیے یہ حجت تمام ہو جاتی ہے. اور اللہ کہتا بھی ہے کہ سورہ ہود میں کہ جب ہم کسی معاشرے کو تباہ کرتے ہیں جس کے اندر فساد ہو, جس کے اندر معترفین ہو, تو سب سے پہلے ہم اس معاشرے کے اندر صالح افراد کو وہاں سے نکال دیتے ہیں باہر, ان کی ہجرت کروا دیتے ہیں, وہ نکل جاتے ہیں, وہاں چلے جاتے ہیں. بہت سے انگلینڈ سے میں جانتا ہوں, امریکہ سے میں جانتا ہوں, جنہوں نے چھوڑ دیا اس معاشرے کو اپنی اولاد کے خاطر, بچوں کے خاطر, وہ چھوڑ کر کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے کو کامیاب کیا. کوئی ایران چلا گیا, کوئی عراق چلا گیا, کوئی پاکستان چلا گیا, کوئی عمان چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا, جنہوں نے اپنے کو بچایا ہے. اس وقت کافی اہل سنت میں کثرت کے ساتھ یہ اس وقت ہو رہا ہے, کثرت کے ساتھ, خاص کر کے مڈل ایسٹ میں, عمان میں, کیونکہ ماحول سب سے بہتر ہے ماحول کے حساب سے. اکثر برٹش جو ہے نیشنل فیملیز جو ہیں اس وقت موو کر رہی ہیں یہاں پہ. جو شیعہ ہے وہ ایران موو کرنا چاہ رہے ہیں. ایران میں کیونکہ سسٹم ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, ویزا یہ وہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں, لیکن ان مملکتوں میں باہر عمان جیسی جگہوں میں پیسہ خرچ کریں, سب کچھ ہو جاتا ہے آپ کا کام لیگلی. تو یہ پھر سوچ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے نا. دیر از نو ادر آپشن, دیر از نو تھرڈ وے آؤٹ, کہ آپ کہیں کہ میں بس جو چل رہا تھا میں نے تو کوشش کی لیکن کچھ نتیجہ نہیں. نو, یور اسٹرگل اینڈز ایٹ مائگریشن, nothing else. Either a change, either you bring a change or you migrate. There is no other third option. کوئی آپشن نہیں ہے. اللہ کوئی حجت آپ کی قبول نہیں کرے گا کہ آپ کی اولاد کیوں بگڑ گئی, آپ نے کیا 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 نہیں کیا. نہیں, that's it, کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ کا کام ہے, ہمارا کام ہے کہ کم از کم پیرنٹس کو یہ ایجوکیٹ کرے, یا تو یو گو فار 100% ایکسٹریم اسٹرگل ٹو سیو یور چلڈرن ان وچ ایور وے پاسبل, اور آپ ارلی ایئرس میں دیکھ لیں کہ یہ نہیں جا رہا ہے اسی ڈائریکشن میں, تو پیک یور بیگس, نو ادر آپشن. یہ میری طرف سے یہی اس کا سمری اور خلاصہ ہوگا, ٹو بی ویری اپ فرنٹ اینڈ بولڈ. اور ویسے سر سکینہ, آپ کس طرح کنکلوڈ کرنا چاہیں گی کچھ جو آغا نے فرمایا اس حساب سے, اور کس طریقے سے اسپیشلی اگر ارلی پہ جو جن کے بچے ابھی ارلی ایئرس میں ہیں, کس طرح وہ چیزوں کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, بہتر بنا سکتے ہیں, اگر کچھ کنکلوسیولی ایڈ کرنا چاہیں؟ آغا نے جس طرح سے فرمایا بالکل بیسٹ آپشنز ہیں کہ واقعی میں دیکھنا چاہیے انوائرمنٹ. اگر انوائرمنٹ جو ہے وہ ہیلپ نہیں کرے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے کر سکیں دین کے حوالے سے, دین اٹس دا بیسٹ وے کہ یو نو ون شوڈ میک دیٹ ٹف ڈیسیژن ٹو موو آؤٹ ٹو اے بیٹر پلیس جہاں پہ دین کو صحیح طریقے سے سکھائے, اور جو اسپیشلی اسلامک ویلیوز ہیں ایون ریلیٹڈ ٹو کلچر, جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ یو نو دا پیئر پریشر اینڈ دا انفلوئنس آف فرینڈس کین آلسو ہیو اے گریو افیکٹ آن دی اپ برنگنگ آف اے ٹین ایجر اور یور چائلڈ. So it's not just teenagers, it's also from early years as you said. بچے جب ایک بار 5-6 سال کے ہو جاتے ہیں, 5-6-7 سال, you know you have to start teaching them like the basics of نماز, وضو کرنا, طہارت کیا ہے, نجاست کیا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز. تو اگر وہ ایسے کوئی انوائرمنٹ رہے کہ جہاں ان کے سامنے وہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے بچے جیسے حلال حرام میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے, and you know they are being involved, سوچیں کہ وہ جو حرام کا جو لقمہ ہوتا ہے دیٹ کین ہیو اے لانگ لاسٹنگ افیکٹ. یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں مجلسوں میں, مطلب ہم سنتے ہیں, کتابوں میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی ہے. اسلام نے خود اس بات کا ہمیں صحیح طریقے سے اس بات کی وضاحت بھی دی ہے. تو آپ اگر آپ ان چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے فرام اے ینگ ایج, آگے جا کے اگر وہ ٹین ایجر بدتمیزی کر رہا ہے یا اس کا اخلاق خراب ہو گیا ہے وغیرہ, so you should know what were the reasons of this. You see, it started from a very long time. So start making that change from a very early stage. Don't wait for things to you know rot. جیسے وہ میں مثال دوں کہ ایک سنگل ایپل جو ہے it can
affect all the other apples in the basket, right? So for example, اگر آپ کے گھر میں family members ہیں, siblings ہیں وغیرہ وغیرہ, you know, we don't want to give them the wrong influence, and that one child can get influenced by the external environmental affairs or influences. So we have to be very very careful. اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ صرف انوائرمنٹلی نہیں, spiritually as well as mentally, as parents also, you know, we have to do those things. We need to be the role models. اگر ہم لوگ صرف بچوں کو انسٹرکشنز دیں گے تو بچے کبھی بھی فالو نہیں کریں گے اس چیز کو. وہ کہیں گے کہ میری ماں مجھے کہہ رہی ہے نماز پڑھو, میری ماں مجھے کہہ رہی ہے کہ اس دوست سے بات نہیں کرو, لیکن وہ خود تو دوسری دوست بیٹھ کے بات کرتی ہیں اور خود جو ہے وہ دوسری چیزوں میں پرٹیکولر نہیں ہے, تو مجھے کیوں کہہ رہی ہیں. So this is a very important question for parents کہ کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے ہمیں وہ خود اپنی لائف میں اپلائی کرنی چاہیے, ہمیں رول ماڈل بننا چاہیے اپنے بچوں کے لیے. جب بچے دیکھیں گے تب اس چیز کو کاپی کریں گے, کیونکہ بچوں کو سکھانے کا یہی میتھڈ ہوتا ہے, یہی ٹول ہوتا ہے کہ وہ صرف سنتے نہیں ہیں, آپ کو دکھانا ہے اس چیز کو ایکشن میں. یو ہیو ٹو پریکٹیکلی ڈو اٹ, تب جا کے وہ آپ کی عادت ہے, آپ کی جو اخلاقی مزاج ہے, لوگوں سے جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں, خود جیسے اپنے ہسبینڈ جب آپ گھر میں بات کرتی ہوں تو دیکھتے ہیں کہ اچھا میری والدہ جو ہے میرے والد کے ساتھ کس طرح سے بات کری, یا میرے والد جو ہے وہ میری والدہ کے ساتھ کس طرح سے بات کر رہے ہیں. ان کے ذہن میں ایک پرسیپشن کریٹ ہوتا ہے کہ آگے جا کے جب وہ اپنی فیملی لائف کو بھی لے کر چلتے ہیں, سو یو نو دے آلویز ریکال اینڈ لک بیک کہ میرے گھر میں کیا سسٹم ہوا کرتا تھا. اگر میرے ابا جو ہے میری مدر کو جیسے روز اگر ٹونٹ کرتے تھے یا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو نقص نکالتے تھے, تو پھر وہ شخص اس کے لیے نارمل چیز ہوگی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پر بھی یہی جو ہے وہ اس کے برتاؤ کرے گا, اور آگے جا کے اگر وہ اپنے کولیگس کے ساتھ بھی آفس میں کام کر رہے ہیں تو یہی رویہ وہ اپنائیں. فرام دا بیسکس یو ٹیچ اے چائلڈ کے ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے پیش آنا چاہیے, آپ کا اٹھنا بیٹھنا. اسی دس از یور شناخت. اسلام ایسی چیزیں نہیں سکھاتا. اسلام اگر بتاتا ہے فرام the age of 1 to 7 کیوں ایسے behave کرنا چاہیے, so there is a reason behind it. From 7 to 14, why should the parent deal with a child, you know, in a very this thing friendly manner, and also to instruct the child, like, you know, وہ کہتے ہیں غلامی کا stage ہوتا ہے 7 to 14 کہ آپ جو ہے ابھی ڈسپلن کر رہے ہیں اپنے بچے کو. so there is a reasoning behind it. تو ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے. we need to embrace that overall, you know. بہت شکریہ سکینہ, بہت بہت شکریہ آغا آپ کا بھی. اور اس میں جو چیز اہم آپ لوگوں کی کنکلوژن میں نکلی, جیسے آغا نے فرمایا تھا کہ یہ ابھی ظاہر ہے اسٹرکچرل ڈسکشن نہیں ہے, اس میں سیریس کام کرنے کی ضرورت ہے جو سیریس لوگ مل کے کر سکتے ہیں, اور جن میں کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پلان کرتے ہیں, کچھ ایگزیکیوٹرز ہوتے ہیں, کچھ بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور اس کو منطقی انجام تک لے جا سکتے ہیں. تو جو لوگ بھی کمیونٹی میں جہاں بھی اس حساب سے کام کر سکتے ہیں تو انہیں ظاہر ہے اس حساب سے انیشیٹو لینا چاہیے. اور یہ ہمارے بچوں کے ایمان اور آخرت اور دنیا کی ایک مستقبل کی ایک جو بات ہے اور پریزنٹ کی بھی بات ہے. اور جس طرح سسٹر آپ نے کہا منافقت سے کام نہیں لینا چاہیے, اور ہمیں جو آپس میں فیملی پالیٹکس سے نکل کر بچوں کے حقیقی مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے کہ بہن بھائی ماں باپ رشتہ دار آپس کی جو پالیٹکس ہے اس سے باہر نکلیں اور اس چیز پہ توجہ دیں کہ ہمارے بچے آخرت اور دنیا میں کہاں ترقی اور کمال کے سفر میں کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اس حوالے سے بہت بہت شکریہ آغا, بہت بہت شکریہ سسٹر آپ دونوں کا. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے اپنے پروگرام کے جو اینڈ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو, ہماری نسلوں کو امام وقت کے سچے ناصرین بنائے اور ہمیں توفیق دے کہ وہ ہم سارے کام کر سکے جو حق بنتا ہے ان کی آخرت اور دنیا کو بچانے, سنوارنے اور ان کو امام کے ناصر بنانے کے حوالے سے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.